अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कहानी का अगला हिस्सा। खुशी के मारे मीर हादी ने छेड़ा। जी नहीं, आपने ही कहा था मेरा इंतज़ार करना, तभी जाग रही हूँ। वो तड़क कर बोली, हाँ तो तुम्हें हवेली से अमेरिका दफ़ा करने की फुल प्रूफ प्लानिंग जो करनी है, इसीलिए इन पेपर पर साइन लेने थे। वैसे भी मेरी बीवी खामखा जल जल कर अपना जिस्म का आधा खून जला चुकी, इससे पहले ज़्यादा दुबली हो तुम हवेली से 9 दो 11 हो जाओ। मीर हादी ने एक सर्द सी सांस भरते बताया तो कहका लगाकर हंस पड़ी। अभी वो पेपर टेबल पर बिखेर के कुछ ज़रूरी डिस्कस कर रहे थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दूसरी दस्तक पर मीर हादी ने दरवाज़ा खोला था और अपने सामने उसे पाकर और उसकी लाल सुर्ख सूजी आंखें देखकर हैरत हुई। बाबा, ज़ारुन ने मीर हादी की जानिब अपनी बाहें फैलाई। मीर हादी ने ज़ारुन को अपनी गोद में भर लिया। सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, मगर ये किसी तौर मान कर नहीं दिया। आप लोगों का स्पेशल टाइम बर्बाद हो गया। काफ़ी चुभता हुआ सा लहजा था लवीज़ा का। मीर हादी की सुइयाँ सी चुभी। वो झटके से जाने लगी, तभी लीज़ा की कलाई मीर हादी की वहशी सी गिरफ्त में आई थी। क्या मतलब है डिस्टर्ब स्पेशल वक्त? इस बकवास का मतलब राना लवीज़ा मीर हादी? वह आहिस्तगी से फुनकारा। ना चाहते हुए भी लवीज़ा ने एक तीखी निगाह कमरे के अंदर दौड़ाई। टेबल पर कुछ पेपर बिखरे हुए थे। उनके सामने बख्त बैठी हैरत से उन्हें देख रही थी। हादी, छोड़े मेरा बाजू। वो भूखी शेरनी बनी गुर्राई, मगर काश सामने वाला उसका ख़राब हुआ मिजाज दुरुस्त कर सकता। पहले अपनी बात की वजाहत दो, क्या मतलब था तुम्हारी बात का? और ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो। वो संजीदगी से बोला और वजाहत देना चाहिए। आपको क्या, मैं होती कौन हूँ जिसे वजाहतें दे रहे हैं? लीव मी। वो अपना बाजू चढ़ाती अपने रूम में आकर बंद हुई थी और फिर बेतहाशा रोई थी। मीर हादी ने पीछे मुड़कर बख्त की जानिब देखा। पेपर समेट दो बख्त, बाकी का कल देखेंगे। मीर हादी ने कहा जाने लगा। और अब आप इस वक्त कहाँ जाएंगे बेबी को लेकर? वह हैरान हुई। रात के 2 बज चुके थे। अम्मा साई के कमरे में जाएंगे हम, वो तहज्जुद के लिए उठ चुकी होंगी। मीर हादी कहता वहाँ से निकल आया। वाकई मुमताज़ बेगम के रूम में आया तो वो जाग रही थी, जबकि मीर दुर्राब को ज़रूरी मसाइल में घर के मर्दान खाने में सो गए थे। अरे क्या हुआ, इतनी रात को कहाँ भटक रहे हो बाप बेटा? आपकी जालिम बहू है ना, बाप बेटे पे जुल्म उठाने वाली। मीर हादी ने कहते हुए सोते ज़ारुन को बेड पर लिटाया। मुमताज़ बेगम भी बेड पर बैठ गई और मीर हादी ने उनकी गोद में सर रखा। क्या हुआ, एक बीवी नहीं मनाई जा रही तुमसे? मीर हादी, शर्म करो। मुमताज़ बेगम ने उसे छेड़ा, फिर वो सब बताता चला गया। बख्तावर की बात पर मुमताज़ बेगम ने फ़ख्र से बेटे को देखा और उसकी पेशानी चूमी। और अब आपकी पागल बहू को शायद ये लग रहा है कि मैं उससे बेवफाई कर रहा हूँ। मीर हादी ने इत्मीनान से कहा, तो समझाओ उसे, बताओ कि ऐसा कुछ नहीं है। मुमताज़ बेगम ने कहा और उसके घने बालों में हाथ फेरा। एक मर्तबा बख्तावर के पेपर कंप्लीट हो जाए, वीज़ा टिकट सब कुछ, उसके बाद तो सबको हकीकत पता चल ही जाएगी। उस वक्त तक तड़पे यूं ही जैसे मुझे इतने साल सूली पे लटकाए रखा। ज़रा उसकी बारी, मुझे उसकी जेलसी अच्छी लग रही है दरअसल। मीर हादी ने शरारत से कहा तो मुमताज़ बेगम ने उसके सर पर चपेट रसीद की। बहुत जल्द वो भी गहरी नींद में सो गया। मुमताज़ बेगम मुस्कुराती वज़ू करने उठी। तहज्जुद में दुआएं मांगने के लिए उनके बीच में सब ठीक हो जाए। मीर हादी रूम से गया तो उसने डोर लॉक किया। वाकई वो सही छेड़ रहा था। खुशी के मारे नींद किस कम बख़त को आनी थी। कब से कोशिश कर रही थी सोने की, मगर सो ना पाई। आंखें झुंझला कर उठी और मुस्कुराती वॉशरूम गई। शावर के नीचे खड़े होकर अच्छे से फ्रेश हुई। दिमाग कुछ ज़्यादा ही घूम गया था। तभी कपड़े तो लाई ही नहीं थी, इसलिए बात टावल लपेटे गुनगुनाते हुए बाहर निकली। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है, आज बस में नहीं है मन मेरा, आज इतनी खुशी मिली है। ड्रेसिंग के सामने गुनगुनाते अचानक उसका ख्याल आया तो अपने आप से ही शर्माते दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। वेरी बैड, तुम तो अपने आप से ही शर्मा रही हो, तो मेरे सामने क्या करूँगी? अपने पीछे बेहद करीब उसे सुनाई दी गई। इस सरगोशी ने बख्त के पैरों नीचे से ज़मीन ही खींची थी। तभी झटके से आंखें खोली और आईने में से अपने पीछे खड़े उस वजूद को देखा। हाय! उसने आईने में से ही हाथ हिलाकर विश किया। बख्त इससे पहले हलक फाड़ कर पूरी हवेली को जगाती,
सयाब ने बिजली की सी तेजी से हाथ रखकर उसका मुंह बंद किया और कमर को अपनी गिरफ्त में लिया। वो लहू छलकाते चेहरे समेत बुरी तरह झटपटाई। सियाब ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वक्त ने अपना आप छुड़वाकर उसके सीने पे मुक्के बरसाए। हद है वैसे बेशर्मी की, बेशरम। ऐसे कोई किसी को देखता है? सयाब शर्म करे। वह आहिस्तगी से गुर्राई। रात की इस पहर अपनी इस हुलिये पे शदीद झुंझलाई। सयाब ने उसकी कलाइयाँ थाम कर उसे अपने सीने से पे रखी और उसके कमर पर हाथ रखा। वो क्या कहते हैं, इस रात को गोल्डन नाइट। लोग बेशर्म हो ही जाते हैं और बेशर्मी पर उतर ही आते हैं। क्या लेने आए हैं आप यहाँ? सवाल पूछकर एहसास हुआ किस कदर बेतुका सवाल पूछ बैठी है। वो पूछकर खुद ही शर्मिंदा भी हुई। थोड़े से प्यार का सौदा करने आया था तुमसे, कुछ ज़रूरी पॉइंट्स डिस्कस कर ले। वो बेहद शरारत से बोला। वैसे कुछ दिन में बहुत शोखे हो रहे थे, उन्हीं के कसबल निकाल ले आया हूँ। रंग ढंग ही बदल गए थे, अंदाज बदल गया था, निगाहें बदल गई थी, रिश्ता भी तो बदल गया था। वक्त की रूह फना हुई। सयाब प्लीज़। वो रूहान सी हुई, निगाहें झुकाकर इल्तिजा की। क्या सयाब, तुम्हारे इंतज़ार ने 32 साल का बुढ़ा बना दिया है और ख़ुद तुम 27 साल की बुढ़ी बन गई हो। अब तो ज़रा रोमांस बगाड़ने दो। वो इत्मीनान से बोला। क्या मैं आपको बुढ़ी नज़र आ रही हूँ? वक्त की आंखें हैरत से फैल गई। नहीं, फिलहाल, बल्कि कम से कम आज की रात नहीं लग रही। लहजे की गंभीरता ने वक्त के होश उड़ाए। सामने वाले की निगाहें भटक कर उन झुकी पलकों की मासूम सी लर्जिश पे उलझी थी। तभी जरा सा झुककर इन पलकों की लर्जिश को चूम कर महसूस किया। सैयाब, वो कसमसाई। लबों पे उंगली रखी और गदास लबों की नरमाहटों को उंगलियों के पूरों से महसूस किया। अफरा सैयाब ने उसके चेहरे को थाम कर एक एक नक्श को अकीदत व एहतराम से चूमा। आज वक्त को मालूम हुआ, चाहे जाने का एहसास कितना खूबसूरत, मशहूर कन और दिलफरेब था, चाहे देर से ही सही, अपनी गलतियों का अजाला जब किया तब किस्मत भी मेहरबान हुई थी। उसके लम्स में शिद्दत सी थी, मोहब्बत व अकीदत। वक्त को अपनी किस्मत पर रश्क आया। पता ही नहीं चला कब खुशी व शुक्र के आंसू आंखों से जारी हुए। सयाब को जब उसके चेहरे पर नमी सी महसूस हुई तब वो तड़प कर उससे दूर हटा था। वक्त, क्या हुआ मेरी जान? सयाब पूछ बैठा। आई एम सॉरी अगर मेरे किसी अमल से तुम्हें तकलीफ़ पहुंची। वक्त, मैं बिल्कुल तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। वो शर्मिंदा सा हुआ, उसे लगा शायद उसकी बेइख्तियारी से वो हर्ट हुई। वो जाने लगा जब वक्त उसकी पुश्त से लपटी, फिर आंसू बहाने लगी। वो उससे समझकर मुस्कुराया। ओह, तो ये बात है डियर वाइफी। पीछे मुड़कर उसे बाहों में भरा और बेड पर लिटाकर उसका सर अपने सीने पर रखा। धीमे से, बहुत नरमी और मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरा। सो जाओ वक्त, वो धीमे से बोला। गहरी रात, नींद से बोझल आंखें और रूह तक में उतरता सुकून। मन चाहे हम सफ़र की पनाहों की हिसार में मुकीद, वो नींद क्यों न मेहरबान होती। वो जल्द ही गहरी नींद की वादियों में उतर गई। अफरा सयाब मुस्कुराया, नरमी से उसका सर तकिए पर रखकर माथे पर मोहब्बत की महर सबत की और वहाँ से चला आया। बुझ गई आग मगर अब भी जलन बाकी है, मेरे आँखों में शब-ए गम की चुभन बाकी है। दिन बोझल सा ही था। मीर हादी उसका सारा दिन उखड़ा-उखड़ा रवैया और सूजी सुर्ख आँखें नोट करता रहा। वो सारा दिन मीर हादी से जानबूझकर नाराज़ होकर छुपती फिर रही। मीर हादी का भी सारा दिन बेहद मसरूफ़ गुज़रा। ज़मर्द ने ना जाने किस जहन्नम के बदले निकालते उनकी सियासी स्याख बहुत ख़राब कर छोड़ी थी, जो अब राना मीर हादी बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। कुचा वक्त पंचायत की नज़र हो गया। रात को वो थका हारा हवेली लौटा था। हर जगह उसे दुश्मन जान और कल्बे सुकून को ढूंढा। आखिर किचन में उस जारून का दूध बनाती नजर आई। इशारे से खादमा को वहाँ से जाने को कहा तो वो सर झुकाए वहाँ से चली गई। एक कप कॉफ़ी का मिलेगा एलो? शदीद सर दर्द है। वो धीमे कदमों से चलता उसके करीब आया। शुक्र है, निकनेम तो याद है मोहतरम को। कॉफ़ी भी अपनी वक्त के हाथ की पिए। वो दिल ही दिल में अंगारे चबाती रही। चुपचाप दूध चूल्हे पर रख कर कॉफ़ी फेंटना शुरू कर दी। वो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव में गुम हुआ। वो अपनी पीठ और वजूद पर उसकी निगाहों की तपिश शिद्दत से महसूस कर रही थी। वो थक चुकी थी।
دل و دماغ کی یہ جنگ لڑتے لڑتے نڈھال سی بے جان سی ہونے لگی تھی۔ اب تو جیسے یوں چاہتی تھی کہ خود محبت کی آغوش کو سپرد کر دے، کہ وہ اس کا ہر درد، ہر جلن، ہر اور غم اپنے پوروں سے چن لے، اس کے ہر درد کا مداوع کر دے۔ لویزا نے کافی اس کی جانب بڑھائی، سرخ خمار آلود نگاہوں میں جیسے برسوں کی تھکن تھی۔ میر ہادی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، وہ فوراً سے پہلے نگاہیں چرا گئی، مگر ہاتھ بری طرح کانپے۔ میر ہادی نے جلدی سے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما، دوسرے سے کپ تھام کر ٹیبل پر رکھا۔ کیا ہوا لیزا؟ پلیز بتاؤ مجھے، کیا چیز ڈسٹرب کر رہی ہے تمہیں؟ شیئر کرو مجھ سے۔ کوئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کہ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا، بھرائی آواز میں بولتی وہ ہاتھ چھڑاتی زارن کا دودھ کا گلاس اٹھا کر روم میں چلی گئی۔ میر ہادی نے ایک سرد سی آہ بھری، اس کے پیچھے ہی روم میں چلایا۔ آج زارن کی طبیعت کچھ خراب سی تھی، وہ سارا دن روم میں ہی میڈیسنز کے زیر اثر سویا رہا تھا۔ اب میر ہادی کو دیکھ کر وہ اچھل کر اٹھ بیٹھا تھا۔ بابا جانی، کیسی طبیعت ہے چیمپ؟ میر ہادی اس سے لپٹا۔ فائن بابا۔ لویزا نے اسے دودھ کے ساتھ میڈیسن دی اور تینوں لیٹ گئے۔ زارن آج نڈھال سا جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب میر ہادی ان دونوں کے پہلو سے اٹھا۔ لویزا بھی بے تحاشا جھنجھلا کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ واٹس رانگ ود یو؟ آپ کا یہ لاڈلا ابھی کچھ دیر میں اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور آپ کا پوچھے گا، مجھے پھر اسے لے کر ادھر ادھر آنا پڑے گا، وہ خواہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی، یا اسے ساتھ لے جائے، یہ لیٹ جائے ادھر ہی، مجھے کسی کو ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ جذبت سی ہوئی تھی، اپنا سارا غبار نکال گئی۔ تم نے کل بھی یہی ڈسٹرب لگا رکھا تھا ایلو جان، خیریت تو ہے نا؟ جانتی ہو نا کیا بات بول رہی ہو، کس سے الجھ رہی ہو؟ وہ آئیبرو اچکا کر کہتا اسے وارن کر گیا اور 2-3 قدموں میں ہی اس کے سر پر پہنچا تھا۔ لویزا ذرا سا خوف کھا کر خود میں سمٹی تھی، مگر سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، باز نہیں آئی تھی ٹونٹ کرنے سے۔ اچانک ہی میر ہادی نے اس کی پچھلی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹا تھا، اسی پوزیشن میں اسے جھٹکے سے تکیے پہ گرایا، ایک گھٹنا بیڈ پر ٹکایا اور خود اس کے گداز لبوں کو اپنی شدت بھری دسترس میں لیا تھا۔ برسوں کی تشنگی تھی، خود کو سیراب کرتے وہ بھول گیا کہ خود سے کیا وعدے کیے بیٹھا ہے، اور وہ جو اس اچانک افتتاح پر سنبھل بھی نہیں پائی تھی، اس کی شدت سہتے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ لویزا نے اپنی مٹھیوں میں اس ستمگر کی شرٹ دبوچی تھی، وہ نرمی سے پیچھے ہٹا۔ لویزا بند آنکھیں خود سمیت اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ دلچسپی سے گہری نگاہوں سے اس کے بھیگے لب اور لہو چھلکاتا چہرہ دیکھتا رہا۔ سچ سے زیادہ تو تم کڑوی ہو ایلو جان، اس لیے مجھے کڑوی چیزیں اپیل کرتی ہیں، وہ بھی ابھی تک۔ بھاری گمبھیر لہجہ تھا۔ لویزا کی سانس اٹک گئی۔ ہادی نے اپنے لبوں سے اس کی بیوٹی بون کو چھوا۔ اف، یہ خوشبو ایلو جان، جس کا ایڈکٹ ہوں میں، یہ لہو منہ لگا ہوا ہے اس دیوانے کے، تمہارے معاملے میں کتنا بے اختیار ہے یہ دل، بھول گئی کہ یاد کرواؤ، اس لیے ڈرتا ہوں کہیں پھر کوئی گستاخی نہ کر بیٹھوں۔ کہتے کان کی لو کو دانتوں سے ہلکا کاٹا تھا۔ لیزا اپنی جگہ سے ہلکا سا اچھلی، وہ روح تک ہل چکی تھی۔ میر ہادی کہتے پیچھے ہٹا، اسے اپنے ہر عمل سے یہ باور کروا کر کے اچھی طرح بتا دیا کہ وہ اس کمرے سے ہر رات کیوں چلا جاتا ہے۔ لویزا نے آنکھیں کھولی، وہ اپنا احساس اس کے وجود پر چھوڑ کر جا چکا تھا، جس احساس کو جھٹکنا اور اس سے پیچھے چھڑانا اس کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ کڑوے کریلے کہیں کے! لویزا نے پھر پسلیوں سے سر پٹکتے دل سے تنگ آ کر تکیے میں منہ دے لیا تھا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا، حویلی میں سب میر ہادی اور لویزا کا ایک دوسرے سے سرد اور بے تاثر سا رویہ نوٹ کر رہے تھے، خاص کر اماں سائی۔ انہوں نے تو میر ہادی سے بارہا پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹال گئے، لیکن اماں سائی بھی اس کی دادی تھی، زمانہ شناس اور گھاک عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دونوں بس ان سب کے سامنے ہی ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے، نہیں تو شاید نہیں، یقیناً ایک دوسرے سے ناراض ہے۔ اور اس دن تو ان کا شک یقین میں بدل گیا جب لویزا اپنے ہی فکروں میں گھل گھل کر چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ اماں سائی کو لگا کہ کوئی خوشخبری ہے، پوری حویلی میں ہلچل سی مچ گئی، مگر میر ہادی لویزا کو اس سے صاف بچا لے گیا، یہ بول کر کہ کچھ زارن کی ٹینشن ہے اور کچھ اس سے پہلے سے ہی ہوئے بخار نے اس کی طبیعت بگاڑ دی ہے۔ اماں سائی کا اندازہ یقین میں بدل گیا کہ
وہ دونوں ہی ابھی تک ناراض ہے اور ان کے بیچ اب بھی پہلے دن سے ہی دوریاں یوں ہی برقرار ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے بھی وہ بہت کچھ خاص کرنے کا سوچنے لگی، بلکہ اپنی اس سوچ میں رانا میر ہاشم کو بھی شامل کر لیا۔ آج کا دن بے شمار ہنگاموں سے بھرا تھا۔ لاؤنج میں میر ہادی نے سب کو اکٹھا کیا تھا اور وقت کے سارے گھر والے بھی موجود تھے۔ فرحین بھی بے چین تھی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے جو میر ہادی نے یوں انہیں یہاں بلایا۔ زمرد بھی پہلو پہ پہلو بر رہا تھا، چور کی داڑھی میں تنکے کے مطابق، کہ کہیں میر ہادی نے اس کی کوئی پول پٹی کھولنے کے لیے نہ سب کو یہاں بلایا ہو۔ لویزا بھی لاؤنج میں آئی۔ کچھ دیر بعد ہی ہادی وقت کا ہاتھ تھامے لاؤنج میں داخل ہوا، جیسے اسے زبردستی لاؤنج میں لایا ہو۔ یہ منظر دیکھ فرحین لویزا کو دیکھ کر طنزیہ مسکرائی تھی، جیسے کہنا چاہتی ہو، دیکھا بیوی خاندانی ہی ہوتی ہے، جبکہ لویزا نے بری طرح لب کاٹتے پہلو بدلا۔ سب نے نوٹ کیا کہ وقت کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے کچھ خاص باتیں بتانے کے لیے سب کو یہاں اکٹھا کیا تھا۔ میر ہادی نے گلا کھنکار کر بات کا آغاز کیا، کیونکہ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ میں صرف اور صرف رانا لویزا میر ہادی سے محبت کرتا ہوں۔ میر ہادی کے الفاظ تھے یا کوئی آب حیات کا پیالہ جو وہاں بیٹھی ایک لڑکی کو پھر سے معتبر کر کے زندگی بخش گئے تھے۔ وہ روح تک سرشار ہوئی اور فرحین کی جانب دیکھا بھی نہیں، مبادا انہیں یہ نہ لگتا کہ وہ ان کا مذاق اڑا رہی ہو۔ تو وقت میرے ساتھ بھی بالکل خوش نہیں تھی اور مجھ سے خلا چاہتی تھی، تو 1 سال پہلے ہی میں اسے اس بے نام رشتے سے آزادی دے چکا تھا، مطلب میں نے وقت کو طلاق دے دی تھی۔ یہ رہے اس طلاق کے پیپر۔ الفاظ تھے کہ بم جو میر ہادی نے سب کے سروں پہ پھوڑے تھے۔ اوپر سے لاؤنج کے بیچوں بیچ رکھے گئے ٹیبل پر اس نے اطمینان سے ایک فائل اچھالی۔ طویل لاؤنج میں پن ڈراپ سائلنس چھا گئی تھی، ایسے جیسے طوفان سے آنے کے پہلے کی خاموشی ہو۔ تو پھر یہ بغیرت 1 سال سے اس حویلی میں کیا کر رہی ہے؟ اور اب جب کہ تم بھی واپس آ گئے ہو تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ چلو یہ نیک کام میں ہی کر دیتا ہوں، اس بے غیرت بے حیا کو اس دنیا سے رخصت کر کے۔ زمرد ہی زیادہ آپے سے باہر ہوتا تیش میں وقت کے جانب لپکا تھا، جو میر ہادی کے پیچھے قریباً چھپی کھڑی تھی۔ میر ہادی نے درمیان میں ہی اسے گریبان سے پکڑ کر اسے وہیں پٹکا تھا، جہاں سے اٹھ کر وہ آیا تھا۔ خبردار زمرد، کوشش بھی نہ کرنا اسے ہاتھ لگانے کی۔ کیوں؟ ابھی تمہاری کیا لگتی ہے؟ زمرد فنکارا، میری حویلی میں اس علاقے کے سرپنچ کی پناہ میں ہے یہ۔ ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ، میرے گارڈز ایک اشارے پر تمہارا یہ بھیجا اڑا دیں گے۔ میر ہادی نے اتنے سرد لہجے میں کہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روتی فرحین نے بھی حیرت سے رانا میر ہادی کی جانب دیکھا تھا۔ اور ویسے بھی یہ کسی کی امانت ہے ہمارے پاس، کچھ دن پہلے نکاح کیا ہے میں نے اس کا، میر ہادی نے سکون سے کہا۔ رانا میر دراب اور میر ہاشم تو سکون سے بیٹھے تھے کہ جب میر ہادی نے خود کے اس علاقے کے سرپنچ ہونے کا اعلان کر ہی دیا تھا تو ان کے بولنے کا کچھ بچا ہی نہ تھا۔ کس سے پوچھ کر کس حیثیت سے کیا اس کا نکاح اور کون ہے وہ؟ زمرد پھر اس کے جانب لپکا، بڑی بے غیرت اور بے حیا ہے، اور اتنی چلتا کہ ایک سے طلاق لے کے دوسرا فاس بھی لیا۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس ہرافہ کو۔ زمرد نے اپنے منہ سے مغلظات بکے اور چھوٹ کے وقت کی جانب لپکا۔ کنٹرول کرو زمرد، کنٹرول، اپنی سو کالڈ غیرت کو قابو میں رکھو۔ میر ہادی دہاڑتا بیچ راستے میں روک کر اس کے گریبان کو آیا تھا۔ ویسے تعجب کی بات ہے، غیرت و حیا کی باتیں کون کر رہا ہے جو خود اپنے بھائی کی بیوی پر غلیظ نگاہ ڈالتا ہو؟ غلیظ انسان! میرے پاس آج بھی وہ فوٹیج محفوظ ہے جس میں لویزا نے گملہ مار کے تمہارا سر پھوڑا تھا، خود چاہے گٹر میں منہ مارو۔ ریشم بانی کی بات کر رہا ہو؟ میں دن رات اس کے پلو میں مدہوش پڑے رہتے ہو، کروڑوں کی کرپشن کر چکے ہو۔ اب جب بہن نے ہر طرح سے جائز طریقے سے اپنا گھر بسایا تو نام نہاد غیرت جاگ گئی تمہاری۔ زمرد افروز، ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، اور ان سب باتوں سے انکار کرنے کی تو کوشش بھی مت کرنا۔ میرے پاس تمہارے کالے کرتوتوں کا ایک ایک ثبوت موجود ہے جو میں ابھی تمہارے منہ پہ مار سکتا ہوں، سمجھے؟ میر ہادی نے اسے زمین پر پٹکا۔ زمین پر کیا پٹکا، وہ تو پورے خاندان کے سامنے جیسے پاتال کی گہرائیوں میں گرا تھا۔
तमाम अफराद उसे हैरत और नागवारी से देख रहे थे, जबकि लवीज़ा भी दम बखुद सी बैठी थी। ये सब जान करके एक पहाड़ जितना बोझ कंधों से सरक सा गया था। और ये भी बात हैरत अंगेज थी कि वो सब जानता था, तो इतने दिनों से वो खामखा ही जलती कुड़ती रही और वो मज़े से तमाशा देखता रहा। इसने निरुठेपन से मीर हादी को घूरा। तभी लाउंज में अफरा सय्याब दाखिल हुआ था और आकर बड़े हक से वक्त का बाजू थामा। ये मेरी बीवी है चची अम्मी, मैंने निकाह किया है बख्तावर से और आज रात की फ़्लाइट से हम अमेरिका जा रहे। सय्याब बख्त का हाथ थामे फ़रहीन की जानिब आया तो उन्होंने नफ़रत से मुंह फेर लिया। बख्त जो कब से रो रही थी, माँ की ये बेरुखी देखकर अश्कों में रवानी आई। मीर हादी ने सय्याब को इशारा किया, वो बख्त को ज़बरदस्ती वहाँ से निकलता चला गया। मुमताज़ बेगम, लवीज़ा और अम्मा साई उससे ज़रूर मिली थी, उसे ढेर सारी नेक तमन्नाएं दुआएं देकर रुखसत कर दिया। वो रोती रही, मगर सय्याब और मीर हादी जानते थे वक्त के साथ सब ठीक हो जाना है। ये तूफ़ान लाजमी उठना था, मगर फिर तूफ़ान के आने के बाद वक्त के साथ साथ तमाम मसाइल हो जाने थे, तमाम ज़ख्म मंजमिल हो जाने थे। वक्त को गए दूसरा दिन था। साथ वाले गांव के चौधरी की बेटी की शादी थी और खासुल खास इस इलाके के नए सरबराह और नए सरपंच को दावत दी गई थी। हवेली के बड़ों की मिली भगत थी कि मीर हादी और लवीज़ा को स्पेशली ब्लैकमेल करके शादी में शिरकत करने के लिए राज़ी कर लिया गया। उसके साथ साथ अम्मा साई की जानिब से मीर हादी को ख़ास हुक्म मिला था कि वो गांव से कुछ फासले पर बनी दरगाह पर लवीज़ा के साथ जाकर चादर चढ़ाए और नज़र नियाज तकसीम कराए। लवीज़ा मान कर नहीं दे रही थी, मगर मुमताज़ बेगम ने यह बोलकर मना ही लिया कि फंक्शन रात का है और ज़ारून को मेडिसिन देकर सुला देंगी। अम्मा साई और मुमताज़ बेगम ने इस कदर इसरार किया कि उसे मानते ही बनी। शदीद गर्मी की वजह से रात 9 बजे का फंक्शन था। लवीज़ा को तैयार करने ख़ास पार्लर वाली बुलाई गई थी। जोड़ा भी अम्मा साई ने निकाला था, शॉकिंग पिंक, येलो और ग्रीन इम्तिजाज की कामदार फ्रॉक, जिसे देखकर लवीज़ा की आंखें फैल गईं। अम्मा साई, मेरी शादी नहीं है। अरे हट, इतना भी कोई दुल्हन वाला नहीं है। अब सरपंच की बीवी हो, सर झाड़ मुंह फाड़ थोड़ी जाऊंगी शादी में। और फिर उसके ना ना करते करते अम्मा साई ने अपने खूब ही अरमान निकाले पोते की दुल्हन सजाने के। ज़ारून बहल गया था, वो झुंझलाई सी बैठी थी। 7 बज चुके थे। वो जल्द में फुल तैयार होकर कमरे में दाखिल हुआ। निगाह सामने उठी तो पलटना ही भूल गई। आज वो यूं सज धज कर बिल्कुल तैयार, पहले दिन से खिलता, शफाफ, महकता, नर्म और नाजुक गुलाब ही तो लग रही थी। वो खुद भी तो ब्लैक शलवार कमीज में, ब्लैक वास्केट पहने, ब्लैक मर्दाना चादर कांधों पर गिराए किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था। ए लो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। छोटे साई, तुम्हारी शादी नहीं है आज। अम्मा साई की करारी सी छेड़ती आवाज़ सुनाई दी तो वो होश की दुनिया में वापस लौटा और खजल सा हुआ, जबकि लवीज़ा कानों तक सुर्ख हुई। टाइम हो गया है, चले। वो उससे मुखातिब हुआ। उसने उठकर चादर ओढ़ी। अम्मा साई और मुमताज़ बेगम ने उनको उनकी ढेरों बलाएं ली और नज़र उतारी, तब उन्हें दुआओं तले रुखसत किया था। मीर हादी खुद ड्राइव कर रहा था। पहलू में बैठी अपनी जगह लगे जा को देखा, जो लाताल्लुक सी बनी बैठी। इस बात पर नाराज थी कि वक्त वाली बात इससे पहले क्यों नहीं बताई गई थी। मीर हादी ने सर्द सी आह भरी। मौसम अचानक ही बदल कर बेहद खुशगवार हो गया था। गहरे बादल छा गए। सबसे पहले वो दरगाह आए थे। फातिहा खानी करके चादर चढ़ाई गई। नजर न्याज बांट कर वो शादी के लिए निकले। शादी में चौधरी की हवेली में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। लवीज़ा ख़ातिन की जानिब चली गई। घर की ख़ातिन बहुत मिलनसार और खुश इखलाक थी कि इसे ज़रा सी भी अजनबियत का एहसास न होने दिया। लवीज़ा ने बेतहाशा इंजॉय किया और कुछ मौसम बहुत खुशगवार था। रुखसती के वक्त सबकी आंखें नम हुई थी। फंक्शन इख्तिताम पजीर हुआ तो मीर हादी ने वापसी की इजाज़त चाही कि रात के 11 बज चुके थे। नाराज़ हो? वापसी पर गाड़ी में गहरे सुकूत को मीर हादी की भारी आवाज़ ने तोड़ा। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। आपने मुझे वक्त की बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें तंग करने के लिए, सुकून से मुस्कुराते कहा गया। हस्बे मामूल वो भिन्नाई, आप जानते हैं आप कितने बुरे हैं। मुंह बनाया। इतना भी नहीं हो जितना तुम समझती हो। ना चाहते हुए भी शिकवा लबों से फिसला।
لویزا کے دل کو کچھ ہوا، جیسے لب سل گئے۔ صلح نہیں ہو سکتی؟ میر ہادی نے پہل کی۔ سوچوں گی، احسان کیا گیا۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی، ایک خاص مقام پر سوچی سمجھی پلاننگ کے مطابق گاڑی کے ٹائروں پر فائرنگ کی گئی۔ فضا گولیوں کی ٹٹراہٹ سے گونجی تو لویزا ہلکی سی چیخ مار کر ہادی کے بازو سے لپٹی۔ گاڑی نے ہچکولے کھائے۔ فائرنگ کرنے والے میر ہادی کی گاڑی کو ناکارہ کر کے فرار ہو چکے تھے۔ لویزا اسے گاڑی سے نکلنے نہیں دے رہی تھی، مگر حوصلہ نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ لیزا، کام ڈاؤن یار، کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ نرمی سے اسے لیے گاڑی سے نکلا۔ گاڑی ناکارہ ہو چکی تھی۔ اس نے حویلی فون کرنے کی کوشش کی، مگر ایسا ہوا کہ کسی سے بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا حویلی والوں کی کارگزاریاں۔ کوئی بچہ تو نہیں تھا؟ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک وقت میں کسی سے بھی رابطہ نہ ہو؟ آثار طوفانی رات کے تھے، اسے جلد کچھ سوچنا تھا۔ اندھیری طوفانی رات اور ہر طرف کھیت، سناٹا اور ہو کا عالم۔ لویزا کو خوفزدہ ہو رہی تھی۔ دور کھیت کے پار ایک چھوٹا سا اکلوتا گھر نظر آ رہا تھا۔ چلو لیزا، میر ہادی اسے تیزی سے لیے اس گھر کی جانب گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر تیسری چوتھی دستک پر لکڑی کا دروازہ کھول دیا گیا۔ میر ہادی نے اپنا تعارف کروایا تو وہ اپنے سرپنچ جی کو اپنے دروازے پر دیکھ نہال ہی ہو گئے۔ انہیں اندر لے جایا گیا۔ کیا خدمت کی جائے آپ کی چھوٹے سائی؟ وہ ان کے سامنے بچ گئے۔ شادی سے کھانا وانا سب کھا کر آئے، بس اب تو آرام کرنا ہے۔ صبح کو دیں گے خدمت کا موقع، فی الحال آرام کریں گے۔ میر ہادی نے احترام سے کہا، معاف کیجیے گا چھوٹے سائی، ہم غریب لوگ، اپنے استعمال کے لیے بس 2 کمرے ہیں۔ ایک میں ماں باپ آرام کرے، دوسرے میں ہم اور بچے۔ آپ کے شایان شان تو نہیں ہوگا، پر گودام میں جگہ بنا دیں گے ہم۔ کسان نے ہاتھ جوڑے۔ وہ دونوں شرمندہ ہوئے اور میر ہادی نے ان کے ہاتھ تھامے۔ پلیز شرمندہ مت کریں، ہم مینج کر لیں گے، آپ بس ادھر ہی بندوبست کر دیں، میر ہادی نے کہا۔ تو کسان نے جلدی سے جیسے تیسے ان کے آرام کا انتظام کیا۔ وہ بہت ملنسار تھے، کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ ہلکی بارش موسلادھار بارش میں بدل چکی تھی۔ آخر سب آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے ٹھکانے لگے۔ سب سے پہلے لویزا اس گودام میں داخل ہوئی تھی۔ اندر داخل ہو کر لویزا نے چاروں جانب نگاہ گھمائی تو خوف سے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ کچی مٹی سے لیپا گیا کمرہ، جس میں گندم اور چاولوں کی بوریاں رکھی ہوئی تھی، مل گجا اندھیرا۔ مٹی کی دیوار میں بنے ایک تاک میں ایک دیا کمرے کے اندھیرے کو کم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ چھوٹے سے کمرے کے بیچوں بیچ رکھی ایک درمیانے سائز کی چارپائی، جس پر چھوٹے سائی کے اعزاز میں نیا گدا، نیا تکیہ، نئی چادر ضرور بچھائی گئی تھی۔ لکڑی کا دروازہ اور ایک چھوٹی سی لکڑی کی کھڑکی، جو باہر کے سخت طوفان، آندھی اور رات موسلادھار بارش کے اثرات کو اندر موجود لوگوں تک روکنے کے لیے ناکافی تھی۔ آج رات ہی اتنی آندھی اور طوفان تھا اور آج ہی یہ حادثہ ہونا تھا۔ میر ہادی اندر داخل ہو کر دروازے کی کنڈی لگا چکا تھا۔ تیز ہوا سے لکڑی کا دروازہ اور کھڑکی دھڑدھڑا رہے تھے۔ ایک چارپائی دیکھ لویزا تذبذب کا شکار ادھر دروازے کے پاس ہی جمی کھڑی تھی۔ لیٹ جاؤ ایلو، میر ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ اور آپ؟ لویزا رخ پھیر کر جھجکتے پوچھ بیٹھی۔ میں مینج کر لوں گا، اتنے ہی سکون سے کہتے اپنی گیلی ہوئی واسکٹ اتار کر ایک سائیڈ رکھی اور ایک بوری پر نیم دراز ہو کر کچی دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں سکون سے موند لی تاکہ وہ سکون سے چارپائی پر لیٹ جائے۔ لویزا آہستگی سے چارپائی پہ لیٹی اور چادر اوڑھ لی، آنکھیں بند کی، کروٹ پر کروٹ بدلی۔ باہر زور سے بادل گرجا، بارش کے برسنے میں مزید شدت آئی۔ 2 سینوں میں بھی محبت کے ٹھیٹھے مارتے سمندر میں طغیانی آ رہی تھی۔ چین کسے تھا؟ جھنجھلا کر اٹھی۔ آپ ادھر چارپائی پر آ جائیں، وہاں کیسے لیٹیں گے؟ مصنوعی بیزاری طاری کرتے کہا۔ ہادی نے آنکھیں کھول کر سنجیدگی سے اسے دیکھا اور چپ چاپ اٹھ کر چارپائی پہ چلے آیا۔ وہ ایک کونے میں سمٹ گئی۔ میر ہادی بھی آرام سے لیٹ گیا۔ نیند کس کمبخت کو آنی تھی؟ پہلو میں موجود اس نرم و گداز وجود نے رگ و پے میں شعلے سے بھڑکائے تھے۔ میر ہادی نے اپنا بازو اپنی آنکھوں پہ رکھا۔ اپنے پہلو کے قریب سے اٹھی مہک نے پھر لیزا کو انکمفرٹیبل سا کیا۔ لویزا اس سے دور ہونے کے چکر میں اس کی جانب پشت کر کے بالکل چارپائی کے کنارے سے لگ گئی۔ ریلیکس ہو کر لیٹو ایلو جان، کچھ نہیں کہوں گا۔ اتنے پرفسو ماحول نے اسے گمبھیر بھاری آواز نے لیزا کے سینے میں اس کی سانس اٹکائی۔ کیسے یقین کروں آپ کی بات کا؟ تب کیا ہوا تھا؟
خفیف سے طنز کے ساتھ وہ شکوہ کرنے سے باز نہیں آئی۔ تب محبت نے بے چین ہو کر رسوا کیا تھا مجھے۔ اگر وہ خطا معاف ہو سکتی ہو تو احسان ہوگا ناچیز پر۔ اس نے اپنا جرم قبول کرتے معافی بھی مانگی۔ اب کیسے صبر آئے گا؟ وہ پوچھ بیٹھی۔ 3 سال کیا ہے صبر کی بھٹی میں تپ کر عشق کندن بن چکا ہے۔ عشق کی راہوں میں اب ثابت قدم پاؤں گی رانا میر ہادی کو، وہ سکون سے بولا۔ اس کی باتوں نے دل و جان میں ایک ہلچل سی مچائی تھی۔ لیزا نے جھلا کر آنکھیں بند کی مگر زیادہ دیر آنکھیں بند نہیں کر پائی۔ چینچی کی آواز پر آنکھیں کھولی۔ یہ بڑے بڑے چوہوں نے اپنے درشن کروائے تو لویزا کی روح فنا ہوئی۔ ہلکی سی چیخ مار کر جھٹکے سے کروٹ بدل کر اس کے سینے میں منہ دیا۔ کیا ہوا ایلو جان؟ میر ہادی کی جان لبوں پر آئی، نرمی سے اس کے لمبے گھنے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھنسا کر پوچھا، ہادی وہ چوہے کدھر؟ وہ حیران ہو کر ذرا سا اٹھ کر لویزا کی جانب سے بوریوں کے پاس دیکھا۔ واقعی 1-2 چوہے تھے جو رات کے اندھیرے میں اپنے بیلوں سے باہر نکل کر اب دندناتے پھر رہے تھے جیسے یہ ان کے روز کا معمول ہو۔ کچھ نہیں کہتے، میں ہوں نا؟ میر ہادی نے دونوں ہاتھ اس کے کمر کے گرد حمائل کیے۔ ہادی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ اٹکتے سانس کے ساتھ بولی۔ مجھے بھی اپنے آپ سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے ایلو جان، میر ہادی نے بے بسی کی انتہا سے اپنے لب کاٹے کہا۔ وہ گداز سی گڑیا اس کے سینے سے چپکی اس کے لیے اس گہری طوفانی پرفسو معنی خیز رات میں ایک امتحان بن چکی تھی۔ لویزا خوف کے مارے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جبکہ میر ہادی سانس بھی نہیں لے پا رہا تھا۔ تبھی ہادی نے کروٹ بدلی۔ لویزا تکیے سے لگی۔ میر ہادی کچھ دیر کے لیے اس پر حاوی ہوا۔ سو جاؤ ایلو جان، اب اتنا بھی نہ آزماؤ کہ اس دیوانے کی جان ہی نکل جائے، وہ بے بسی سے کہتا پیچھے ہٹ کر چارپائی سے ہی اٹھنے کا ارادہ رکھتا تھا جب لیزا نے بے حد بے چین ہو کر اس کے کمر کے گرد سختی سے بازو حمائل کر کے اس کے کشادہ سینے میں منہ چھپا لیا۔ میر ہادی لویزا کے اس عمل پر بے تحاشا حیران ہوا تھا۔ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اے لیزا پلیز یار مت ڈرو، جان لوں گی کیا؟ میر ہادی کے الفاظ نے منہ میں ہی دم توڑ دیا تھا جب اپنی چین پر ایک ملائم و گداز سا لمس محسوس ہوا۔ شدید خوشگواری سی حیرت تھی کیونکہ لویزا نے اس کی چین پر اپنے لب رکھے تھے۔ پھر میر ہادی نے خود کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اب تو وہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں روک سکتا تھا جب بے تحاشا بے چین ہو کر وہ گداز سانسیں اپنے دسترس میں لے لیا۔ لویزا کو لگا اس نے سوئے شیر کو جگا دیا، صحراؤں میں بھٹکتے کسی پیاسے کو دریا کا پتہ بتا دیا۔ ان لمحوں کے دامن میں پاکیزہ سے رشتے ہیں، کوئی لمحہ محبت کا دورات فرشتے ہے۔ خاموشی سی ہے زمیں ہے، حیران سا فلک ہے، ایک نور ہی نور سا آسماں تلک ہے۔ نغمے ہی نغمے جاگتی سوتی فضاؤں میں، حسن ہے سارے اداؤں میں، عشق ہے جیسے ہواؤں میں۔ سمے نے یہ کیا کیا، بدل دی ہے کایا، تمہیں میں نے پا لیا، مجھے تم نے پا لیا۔ ملے دیکھو ایسے ہیں ہم کہ دو سر ہو جیسے مدھم، کوئی زیادہ نہ کوئی کم۔ کیوں ہے یہ آرزو، کیوں ہے یہ جستجو، کیوں دل بے چین ہے، کیوں دل بے تاب ہے۔ دن بدلے راتیں بدلی باتیں بدلی، جینے کے انداز ہے بدلے۔ چند لمحے میں ہی اس کے سینے میں اس کی سانس الجھا چکا تھا۔ کمر پر لگنے والے قمیص پر جھٹکے سے میر ہادی نے اس کی سانسیں آزاد کی تھی مگر پھر گردن پر شدت سے محبت کے پھول بکھرے۔ میر ہادی کا ہاتھ اس کی کمر سے گرد لپٹا تھا، وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتے کندھے سے شرٹ کھسکائی تھی اور خود کو اس میں گم کر دیا۔ پرفسو لمحوں میں پرفسو سی خاموشی تھی۔ محبت بے چین ہوئی تھی تو روٹھنے والے خود ہی مان گئے تھے۔ ساری رات وقفے وقفے سے بارش برستی تھی۔ یہ برسات، یہ طوفانی رات بھی ان کے ملن کی گواہ بن گئی تھی۔ ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ اے دوست، تیرے جمال کی وہ دوشیزگی نکھر آئے گی۔ لویزا کسان کی بیوی کے پاس بیٹھی رہی۔ اگلا دن بے حد روشن تھا۔ کسان اور اس کی فیملی نے چھوٹے سائی کی بہت زیادہ آؤ بھگت کی۔ ناشتے میں اصلی گھی کے پراٹھے، ساتھ مکھن کا پیڑا اور چائے۔ سادگی میں بھی یہ ناشتہ کمال کا اور بے حد لذیذ تھا۔ لویزا شرمائی شرمائی سی تھی۔ میر ہادی اس کا یہ روپ دیکھ
اپنے دل میں اتارتا رہا۔ لویزا کو زارون کی وجہ سے حویلی واپس جانے کی جلدی تھی۔ تبھی افضل اور گارڈز کسان کے گھر کے باہر پہنچ چکے تھے، جیسے انہیں معلوم ہو کہ میر ہادی اور لویزا ادھر ہی ہو۔ میر ہادی اندر سے باہر نکلا اور افضل کو بری طرح گھورا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ رات میرا فون اگنور کرنے کی گستاخی کیوں کی گئی؟ افضل نے سر جھکایا ہوا تھا۔ اماں سائی کا حکم تھا چھوٹے سائی۔ افضل اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی تگ میں بے حال ہوا۔ میر ہادی نے اندر جا کر کسان اور ان کی فیملی سے رخصت ہونے کی اجازت چاہی۔ افضل تحفے تحائف کا ایک انبار لایا تھا کسان کے خاندان کے لیے، جو کہ اماں سائی کی جانب سے بھجوایا گیا تھا۔ ان سب سے دعا سلام کے بعد لویزا گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ وہ خواہ ہی رانا میر ہادی سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ میر ہادی اس کے پہلو میں آ کے بیٹھا۔ زارون کیا کر رہا تھا افضل کاکا؟ لویزا نے بے چینی سے پوچھا۔ کچھ ایک شخص کی خود پر پڑتی گہری نگاہوں نے سکون سے بیٹھنا دوبر کر رکھا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھے اور چھوٹی بیگم کے ساتھ تھے، بلکہ آج تو کھیلے بھی تھے زارون بابا۔ افضل نے تفصیل بتائی۔ اوہ ہو، پہلے تو فارم ہاؤس چلو افضل، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ رانا میر ہادی کے شوشے پر لویزا کی سانس خشک ہو گئی۔ افضل کاکا پہلے مجھے حویلی ڈراپ۔ لویزا کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب چادر کے نیچے سے کمر رانا میر ہادی کے ہاتھ کے پر تشدد گرفت میں آئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ رانا لویزا میں ارادہ چپ چاپ بیٹھی رہو، نہیں تو۔ لویزا نے بری طرح اپنے لب کاٹے، مگر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اب اس جین سے کون الجھتا؟ گاڑی فارم ہاؤس کے پورچ میں جھٹکے سے رکی تھی۔ میر ہادی اس کا ہاتھ تھام کر نیچے اترا تھا، اسے لیے اندر کی جانب گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے مگر انتہائی خوبصورت کاٹیج کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ بے اختیاری میں ہی گاڑی سے اتر کر کب سے اس گھر کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان، کیا دیکھ رہی ہو؟ افرا سیاب اس کے گرد بازو کے حصار قائم کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بخت چونک کر اپنے خیال سے باہر آئی تھی۔ چلے؟ سیاب نے مسکراتے پوچھا۔ جی، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ دونوں اندر آئے تو بختاور کے ہوش ہی اڑ گئے۔ اندر تو اس نے خوابوں کا ایک جہان قائم کر رکھا تھا، مکمل طور پر بخت کی پسند میں ڈھلا وہ کاٹیج، جس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کی پسند کی تھی، اور در و دیوار اس کے بچپن سے لے کر اب تک کی تصویروں سے سجے تھے۔ وہ مبہوت سی پل پل سیاب کی اسے اتنا خاص فیل کرواتے بے تحاشا خوش تھی۔ پورا کاٹیج تازہ پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ سیاب، یہ سب آپ نے کب کیا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ دوستوں سے کروایا۔ وہ اس کی سادگی پر مسکرایا۔ آپ بہت اچھے ہیں سیاب۔ وہ لاڈ سے اس کے بازو سے لگی۔ باتوں سے نہیں، عمل سے بتاؤ کہ کتنا اچھا ہوں۔ اس نے دانتوں تلے لب دبایا۔ کیا مطلب؟ وہ چوکی، سمجھاتا ہوں ابھی۔ وہ جو باکس پڑا ہے اسے اٹھا۔ اس میں جو ڈریس ہے وہ پہن کر اچھا سا تیار ہو کر باہر آؤ، میں اتنے میں اچھا کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ ہاتھ ملتا سکون سے بولتے کچن میں چلا گیا۔ بخت مسکراتی شرماتی باکس اٹھا کر اندر چلی گئی۔ پیچ کلر میکسی تھی جو سلور نگینوں سے مزین تھی۔ بختاور اسے پہن کر دل سے تیار ہوئی۔ آئینے میں دیکھ کر خود ہی شرماتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اف، باہر کیسے جاؤ؟ مر ہی نہ جاؤ۔ بخت نے دانتوں تلے انگلی چبائی۔ اس کی آواز زیر پر 1 فٹ اوپر اچھلی۔ وہ کافی دیر سے ٹیبل سیٹ کر کے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر خود ہی تشویش زدہ سا ہو کر کمرے کے دروازے تک آیا۔ سویٹ ہارٹ، آ جاؤ باہر یا میں اندر آ جاؤں؟ سیاب نے چھیڑا۔ بخت جھجکتے شرماتے انگلیاں مروڑتے باہر آئی۔ وہ کافی دیر اسے سرتاپا دیکھتا، آنکھوں کے رستے دل میں اتارتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہو سیاب؟ بخت اس کی نگاہوں کی حدت کی تاب نہ لاتی ہکلا ہی گئی تھی۔ دیکھ رہا ہوں، اتنی بھی بوڑھی نہیں ہو تم۔ وہ جو کوئی تعریف سے بھرپور جملے سننے کی منتظر تھی، حیرت سے آنکھیں پھیل گئی، بھننا کر کمرے میں جانے لگی جب اس کا ہاتھ سیاب کی گرفت میں آیا تھا۔ اس کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ کدھر میری کمسن کلی؟ اپنے عاشق نامدار کو چھوڑ کر سیاب نے انتہائی لوفرانہ انداز میں اسے کمسن کلی کہا۔ اس کے چہرے پہ لہو چھلکایا۔ افرا سیاب، اس نے دانت پیس کر اس کے سینے پہ مکے برسائے۔ وہ مسلسل قہقہے لگا کر ہنستے رہا۔ پھر دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ سیاب نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ دونوں نے خوب باتیں کی، وہ جو سالوں سے ان کہی تھی، وہ جو ایک دوسرے سے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں پائے، وہ جو دلوں کا بوجھ بن چکے تھے اب زباں سے ادا ہو کر خوشبو بن کر
آس پاس مہک رہی تھی۔ ایک اور سرپرائز ہے میری جان کے لیے۔ افرا سیاب نے اس کی چھوٹی سی ناک دبائی۔ وہ کیا سیاب، بتائے نا، بخت ایکسائٹیڈ ہوئی۔ بتائے کہ دکھائے؟ سیاب نے اسے بازو میں سے اٹھایا اور اسے ایک الگ سے بنے روم میں لے کر آیا۔ بخت نے روم کی سجاوٹ، ماحول دیکھا تو تہیے سے حیرت آنکھیں پھیل گئی۔ کمرہ مصری کی طرح سجایا گیا تھا۔ سیاب، یہ ہماری گولڈن نائٹ کی تیاری۔ افرا سیاب نے اس کی ہکلاہٹ کی نقل اتارتے تازہ تازہ گلابوں کی لڑیاں ہٹا کر اسے بیڈ پر اتارا اور خود اس کے قریب نیم دراز ہو گیا۔ 1 منٹ، نائٹ کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو شام کے 4 بجے ہے نا؟ بخت نے آئیبرو اچکائی۔ تو پاکستان میں تو رات کے 4 بجے ہے نا؟ ہم ہر کام پاکستانی وقت کے مطابق کریں گے۔ سیاب نے دانتوں تلے لب دبا کر اس کے مسئلے کا حل پیش کرتے بازو سے تھام کر اسے اپنے قریب تر گیا۔ سیاب، میرے سر میں درد ہوئے۔ بخت نے بہانہ گھڑا اور 2 فنگر سے اپنا ماتھا مسلنے لگی۔ اوہ میلا بیبی، کتنا بورنگ بہانہ بنا رہا ہے۔ سیاب نے اس کے گداز گال کھینچتے اس کا بہانہ ہوا میں اڑایا۔ تو کیا ہوا، جیسا بندہ ویسا بہانہ۔ بخت بھی لاپرواہ سے بولی۔ واٹ؟ تمہیں میں بورنگ لگتا ہوں؟ سیاب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے پہ گرایا۔ اس نے شرارت سے اثبات میں سر ہلایا۔ سیاب نے ایک جھٹکے سے اسے نیچے گرایا اور خود اس پر حاوی ہوا۔ کچھ دن گزرنے دو میری جان، یہ بولا کریں گی کہ آپ تو کنگ آف رومانس ہے۔ وہ آنکھ ونک کرتا اس کی چھوٹی سی ناک چومتا بولا۔ بخت نے اس کی بہکی بہکی نگاہوں سے گھبرا کے اس کے سینے میں منہ دے لیے۔ میر ہادی اسے لیے روم میں داخل ہو کر روم لاک کر چکا تھا۔ لویزا کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ لا کر اسے بیڈ پر بٹھا خود اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پہلو کے ساتھ لگایا۔ تم جانتی ہو ایلو جان، رات تم نے کیا کیا؟ اس گھمبر سے سرگوشی نے لیزا کو دن میں ہی چاند تارے دکھا دیے۔ وہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ میں نے کیا کیا کیا؟ بہت کم واقعے ایسے آتے تھے جب رانا لویزا میر ہادی کی زبان لڑکھڑاتی تھی اور یہی وقت تھا نگاہیں جھکائے وہ کسی مجرم کی طرح اس کے حصار میں بیٹھی تھی۔ تم نے، میر ہادی نے سوچنے کی اداکاری کی، تم نے ایلو جان رات خود اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ جانتی ہو نا تم نے ایسا کیا؟ مجھے وجہ جاننی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ رانا میر ہادی شاید اپنے الفاظ سے ہی اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا، اس لیے ایسے سوال کر رہا تھا۔ ہادی حویلی چلے، زاروں انتظار کر رہا ہوں گا۔ وہ عاجز آ چکی تھی اس بندے کی ہر بے چین حرکت سے۔ سنو ایلو جان، میں چاہتا ہوں کہ ہم جب حویلی واپس لوٹے تو ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کی ناراضگی، کوئی شکوہ گلہ نہ ہو۔ ہم اپنی زندگی کی یہ شروعات پہلے دن سے خوبصورت کریں۔ میں اپنے دل کی ہر بات تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ تمہارے بابا نے کسی بھی وجہ سے سوسائڈ نہیں کی تھی، وہ ایک نیچرل ڈیتھ تھی، وہ سانس لینے کو رکا۔ میں جانتی ہوں۔ لویزا نے آہستگی سے اس کے کندھے پہ سر ٹکایا۔ میر ہادی کے رگوں پہ میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سب کچھ بہت اچانک ہوا۔ شاید پہلے دن سے تم میرے لیے بہت خاص رہی، شاید شروع دن سے وہ محبت تھی جسے میں کچھ اور سمجھتا رہا۔ میری ضد، میری انا، میرے گھمنڈ نے سب خراب کر دیا۔ اگر یہ سب ہمارے بیچ نہ آتا تو شاید میں تمہیں ایسے حاصل کرتا کہ ایک دنیا دیکھتی۔ میں تمہیں کبھی تمہارے بابا سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بھی ہو گیا۔ میں بعد میں بھی سب کچھ ٹھیک کر دینا چاہتا تھا، مگر تمہیں لے کے، تمہاری صحت کو لے کر کوئی کمپرومائز نہیں کر پایا ایلو جان۔ یہ سب شاید ہماری قسمت میں لکھا تھا، یہ سب کچھ یقیناً ایسے ہی ہونا تھا۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ میری ایلو جان۔ میر ہادی کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہادی، یہ سب کچھ ایسے ہی ہونا تھا۔ جب سے یاد آئی میرا دل یہی کہتا تھا کہ میرے بابا خودکشی نہیں کر سکتے، مگر میں آپ سے ناراضگی اور خود ساختہ نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ جان بوجھ کر جیسے دل کی سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آپ کی وجہ سے میں اپنے بابا کے آخری وقت میں دیکھ نہیں پائی، بس اس بات کی وجہ سے میں نے اتنے سال آپ کو سزا دی، مگر یہ سب میری قسمت میں تھا۔ بہت دیر سے سمجھ میں آئی یہ بات مجھے اپنے بابا کے آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں ہونا تھا۔ اگر آپ وجہ نہ ہوتے تو شاید کچھ اور ہوتی۔ قدرت کو یہی منظور تھا۔ اتنی اچانک ان کی ڈیتھ میں کیسے برداشت کرتی، شاید خود بھی ساتھ ہی مر جاتی۔ قدرت کو میرا جینا منظور تھا، تبھی آپ سے وہ سب ہوا۔ وہ اس کے سینے میں منہ دیے رونے لگی۔ دونوں گزرے ماہ و سال کے شکوے شکایت کرتے اپنا غم غلط کرتے رہے۔
جیسے بارش برسنے کے بعد تمام گرد و غبار دھل جاتا ہے، ہر منظر انتہائی صاف اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اب بھی یہی ہوا تھا، تمام گرد و غبار دھل چکا تھا۔ دل صاف تو ہو تو یہ سامنے والے کی نیت کا مثبت پہلو نظر آتا ہے۔ اب کیا ایلو جان، حویلی چلنا ہے کہ پھر رات تک طوفان اور چوہوں کا دوبارہ انتظار کرنا ہے؟ میر ہادی نے مسکراتے اس قدر شرارت سے کہا کہ بوکھلا کر اس کے باہوں کے حصار سے نکلنے کو پر تولنے لگی۔ ویسے ابھی تو ٹھیک طرح سے صلح ہوئی ہے، تو طوفان اور چوہوں کا کیا انتظار کرنا، ابھی ہی کچھ شگل میلہ لگایا جائے۔ میر ہادی نے پھر دانتوں تلے لب دباتے اسے چھیڑا تو وہ کانوں تک سرخ ہوئی۔ ہادی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کوشش کی تو ہے رات کو یار، اب آ جائیں گے زارن کے بہن بھائی بھی، یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے نا، اتنی ٹینشن کی بات ہے؟ میر ہادی نے اس کی بات بیچ میں ہی اچکی، وہ ہے اپنی پرانی ٹون میں واپس آ چکا تھا اور اب لویزا سے اس کی یہ زوبانی باتیں برداشت کرنا دوبر ہو رہا تھا۔ پلیز میر ہادی، بی سیریس۔ وہ روحان سی ہوئی۔ ہاں تو میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوں، زارن کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اب اس کے برادر اور سسٹر چاہیے۔ میر ہادی نے پھر سوچا چھوڑا تو لویزا نے اس کے سینے پہ مکے برسائے۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا اور لویزا مسکرا دی۔ ہادی، ڈاکٹرز نے زارن کے بارے میں کیا کہا تھا آپ کو؟ وہ کب ٹھیک ہوگا، کیسے، اور اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اس سے وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ لویزا نے آس بھرے لہجے میں پوچھا تو میر ہادی سنجیدہ ہو گیا۔ زارن کی 3 ماہ بعد سرجری ہوگی لیزا، ڈاکٹرز نے مجھے کہا ہے کہ وہ ویک ہے، ابھی ابتدائی سٹیج ہے، پھر بھی رسک ہے، 50% چانس ہوں گے دونوں طرح کے۔ تو میں نے ڈاکٹرز کو سرجری کے لیے پرمیشن دے دی۔ ابھی جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ اسی سرجری کا ایک حصہ ہے۔ شاید زارن کا مینٹلی فزیکلی اسٹرانگ اور اس سرجری کے لیے ریڈی کیا جا رہا ہے۔ میر ہادی نے کرب آمیز لہجے میں تفصیل بتائی جو کہ لویزا سانس روک کے سن رہی تھی۔ بات کے اختتام پر وہ 50% چانس پر آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میر ہادی نے اسے تسلی دی، اسٹرانگ بنو ایلو جان، تم تو میری بریو شیرنی ہو، پلیز ہمیں اسٹرانگ بننا ہی پڑے گا، تبھی یہ سب فیس کر پائیں گے ہم، پلیز۔ میر ہادی نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، کافی دیر اسے تسلی دیتا رہا۔ اب چلے، میر ہادی نے کہا تو اس نے جذبات میں سر ہلایا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک نئے سفر کی شروعات کرنے نکلے تھے، یہ جانے بغیر کہ قسمت میں ابھی کچھ اور امتحان دینے لکھے ہیں، ابھی ایک اور آزمائش باقی ہے جو ان کی زندگی ہلا کر رکھ دیں گی۔ ان کی زندگی، ان کے رشتے بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ دن کسی انتہائی خوبصورت خواب کی طرح گزرے تھے، جیسے کوئی حسین ترین سپنا ہو جس کے فضو میں کھو کر ایسا محسوس ہو جیسے انسان خود کو جنت نظیر نظاروں میں گھومتا پائے۔ مگر یہ بھی سچ تھا، کوئی کھٹکا تھا، کوئی خدشہ جو دل و دماغ کو ستاتا تھا، کوئی انہونی ہونے کا ڈر چین نہیں لینے دیتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بڑا غم، فکر، مصیبت اور پریشانی قریب تر آنے کو ہے۔ 3 ماہ پر لگا کر اڑ گئے۔ ان دونوں نے زارن کے سنگ آئیڈیل دن گزارے تھے۔ اور آج وہ دن تھا جب زارن کی سرجری ہونی تھی۔ وہ اسے لے لاہور کے بڑے ہاسپٹل میں آئے تھے۔ پاکستان کے بڑے بڑے قابل ماہر سرجن ڈاکٹر زارن کی سرجری کے لیے موجود تھے۔ وہ ہاسپٹل کے روم میں دونوں زارن کے پاس بیٹھے تھے۔ بابا جانی، کا ہونے والا ہے؟ ننھی جان خوفزدہ سا تھی۔ ان دونوں نے اپنے حوصلے بڑے بلند کر رکھے تھے جو ان دونوں زارن کے سامنے رونے سے ہرز ہی رکھا تھا۔ کچھ نہیں میرا بچہ، بس چھوٹی سی سرجری اور پھر میرا بریو بیٹا بالکل ٹھیک۔ میر ہادی نے اس کا ماتھا چوما، لویزا نے بھی اسے چٹا چٹ چوم ڈالا، اور اب راناز کا پورا خاندان، ممتاز بیگم، ظفر، اجالا اور علی، آپریشن تھیٹر کی بڑی بے چینی سے انتظار کے سولی پر لٹکا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے، زارن کی سرجری جاری تھی۔ میر ہادی اور لویزا کی سانس جیسے تھمی سی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز بھی تو آتے جاتے صحیح سے کچھ بتا بھی نہیں رہے تھے، کوئی تسلی بخش بات تک نہ کر رہے تھے۔ لویزا کا دل بڑے برے طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ پچھلے 1 دن سے نہ جانے کیوں خواب میں تصور میں خود کو روتا ہوا بین کرتا ہوا دیکھ رہی تھی، مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے۔ نماز میں بھی اسے بس قبرستان ہی دکھائی دے رہے تھے۔ اب بھی دل کی دھمک کانوں تک سنائی دے رہی تھی، قریب ہی رانا میر ہاشم اور میر درہ
کندھے جھکائے بے بس سے کھڑے تھے۔ کہاں تھا وہ غرور، وہ تن تنا جس کے بل بوتے پہ دنیا کو اپنے پیروں تلے کچلا کرتے تھے؟ نا خدا بنے وہ اپنے آپ کو دنیا سے بالاتر سمجھنے والے، اپنے اس کم حیثیت والوں کو جوتے تلے روننے والے آج خود بے بسی کی انتہا پر کھڑے تھے کہ اپنی تمام دولت لٹا کر بھی اپنے پوتے کی صحت جیسی نعمت سے نواز نہیں سکتے تھے۔ وہ پانی کی طرح پیسے بہا کر بھی اپنے پوتے کو نہیں بچا سکتے تھے۔ ہاں، اگر جتنی اپنے سے کم لوگوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ کر بددعائیں لی تھی، اتنی دعائیں لی ہوتی تو آج اتنا مشکل میں نہ ہوتے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب آئی سی یو کے باہر کوریڈورز میں ڈاکٹرز اور نرسز کی بھگدڑ سی مچی تھی۔ ہادی لویزا نے ہوائی اڑی رنگت کے ساتھ میر ہادی کا بازو دبوچا، جو خود لٹے کی طرح سفید چہرہ لیے وہاں جمع کھڑا تھا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک ڈاکٹر مایوس سا چہرہ لیے باہر آیا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی مسٹر رانا، لیکن شاید آپ کا بیبی اتنی ہی زندگی لکھوا کر آیا تھا۔ وی آر سوری۔ ڈاکٹر میر ہادی کا کندھا تھپتھپا کر جا چکا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گرا تھا۔ لویزا ہوش و خود سے بے گانہ فرش پر گر چکی تھی۔ کوریڈور آہوں اور سسکیوں سے گونج اٹھا تھا، جیسے قیامت صغریٰ برپا ہوئی تھی۔ بے یقینی تھی۔ وہ ننھا فرشتہ دنیا کی تکلیفوں سے آزاد ہو کر اپنے کہے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکا تھا۔ چٹھی نہ کوئی سندیس، جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے، اس دل کو لگا کر ٹھیس۔ جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے۔ ایک آہ بھری ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی، جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی۔ ہر وقت یہی ہے غم، اس وقت کہاں تھے ہم کہ جب تم چلے گئے۔ آج حویلی میں تو ایک قیامت سی برپا تھی۔ ہر دل غم سے نڈھال تھا، ہر آنکھ اشکبار۔ کچھ لوگوں کا دل دہلا دینے والے رانا لویزا، میر ہادی کی بہن، پوری حویلی کے در و دیوار ہلا رہے تھے۔ کفن میں لپٹا وہ ننھا سا فرشتہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایک مہربان سی مسکان لیے سو رہا ہے۔ چہرے پر یوں آسودگی چھائی تھی جیسے جنت کی حوریں اسے مختلف چیزوں سے بہلا بہلا کر اپنے پاس بلا رہی ہوں۔ لویزا اس کے چہرے پہ جھکی ہوئی تھی۔ زارون، مائی لٹل پرنس، ماما بہت گندی ہے نا، اپنے پرنس کا خیال نہیں رکھ پائی۔ آئی پرامس، اب بہت زیادہ والا خیال رکھیں گی ماما۔ میرے پاس آؤ، مت جاؤ نا زارون، 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 میرا پیارا بچہ، میرا شہزادہ، میرا شونا، ایک مرتبہ مجھے مما بولو میرے بچے۔ زارون۔ مردان خانے میں ٹھنڈے فرش پر سر جھکائے نڈھال سا بیٹھا میر ہادی اس کی یہ بین سن رہا تھا۔ آنکھیں لہو چھلکا رہی تھی۔ ایک شوہر کے سامنے ایک باپ نے بری طرح شکست کھائی تھی۔ وقت سرخی ریت کی طرح مٹی میں پھسلا تھا۔ وہ اگر اتنی ہی عمر لکھوا کر لایا تھا تو اس وقت میں اس کا باپ اس کے پاس نہیں تھا۔ جب اس کے بچے کو اس کی سخت ضرورت تھی، وہ اسے بلاتا رہا، پکارتا رہا، وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ کیوں؟ اور آخر کیوں؟ اس میں کس کا قصور؟ کون مجرم تھا؟ وہ شاید یہاں ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ میر ہادی کا دل کر رہا تھا اپنے وجود کو، اپنی ہستی کو بھی مٹا ڈالے۔ جنت کی حوریں اسے ننھے سے مہمان کو اپنے جھولے میں ڈالے لے جا چکی تھی۔ جنازہ اٹھا تو بے ناہی اور سسکیاں یوں گونجی جیسے سورہ اسرافیل پھونک دیا گیا تھا۔ اس ننھے سے پھول کا بوجھ بھی میر ہادی کو یوں محسوس ہوا جیسے اپنے کندھے پر اپنی کل کائنات اٹھا رکھی ہو۔ کاش یہ غم کی گھڑیاں بہت تیزی سے گزر جاتی، مگر یہ پل تو جیسے تھم سے جاتے ہیں، گھڑی کی سوئیاں رک سی جاتی ہیں۔ آج زارون کا صحن تھا۔ وہ نڈھال سا جھکے کندھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ بیڈ سے لگی گود میں زارون کی چھوٹی سی ریسنگ کار لیے فرش پر بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ ملگجا سا خلیہ، بکھرے بال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، یوں جیسے کوئی جوگن اپنا سب کچھ لٹا کر بیٹھی ہو۔ رو رو کر اب تو آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھی، رگیں رکنے لگی تھی غم سے، مگر آنسو اب آ کر نہ دے رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اندر آیا، وارڈروب کھولا، اس میں سے اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھے۔ وہ خاموشی اور غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیگ لیے وہاں سے نکلنے لگا، تب اسے ہوش آیا۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ شکستہ سے دھیمے لہجے میں پوچھ بیٹھی۔ ایک باپ نے ایک شوہر سے شکست کھائی تھی، اسی شوہر کو اب سزا دینے کی باری ہے۔ رانا میر ہادی
کا لہجہ اتنا سرد اور رکھا تھا کہ لویزا کا دل جیسے گہرائیوں میں ڈوب کر ابھرا۔ یہ بول کر وہ رکا نہیں، وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جا رہا تھا اور لویزا کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر جیسے درد غم سے پترا سی گئی۔ وہ چلا جاتا تو لویزا کے جینے کا تو مقصد ہی نہیں رہ جائے گا۔ کس کے سہارے، کس کے آسرے پر جئیں گی؟ رانا لویزا، میر ہادی نے جتنی محبت اس شخص سے کی تھی، اب اس کے بغیر سانس بھی لینا محال تھا۔ اولاد کا غم تو پہلے ہی کلیجہ چیر چکا تھا اور اب وہ اپنے جینے کی وجہ کو بھی پتھر سی بنی خود سے دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ پھر تیرے غم کو چھپانے کا بہانہ ڈھونڈا، پھر کسی قبر پہ جا بیٹھے بڑے بین کیے۔ میر ہادی حویلی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلا۔ اپنی گاڑی تک آ کر گاڑی کا ڈور کھولا، لیکن گاڑی میں بیٹھنے کی جگہ بجائے ڈور دھاڑ سے بند کیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو تواتر سے جاری تھی۔ وہ پھر وہی غلطی دہرانے چلا تھا جو آج سے 3 سال پہلے اس نے کی تھی۔ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں فیس کرنے کی بجائے، ماں باپ کا سہارا بن کر ان کے لیے ہر فرض پورا کرنے کی بجائے، اپنی محبت، اپنی جینے کی وجہ کا سہارا بننے کی بجائے، بزدلوں کی طرح پیٹھ دکھا کر اس وقت چلا تھا جب اس کے اپنوں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اسے افسوس در افسوس ہوا، نہیں، اب وہ یہ غلطی ہرگز نہیں دہرائے گا۔ ہر قیمت پر اپنا ہر فرض نبھا کر اپنے پورے خاندان کو سنبھالے گا۔ اسے سنبھالے گا جو پوری طرح ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ اس کی اہل و جان، اس کی رگے جان میں بسی وہ بہت بری بات سے نڈھال ہوئی تھی۔ ہادی کو اس کے زخم وجود پر اپنی حساس جذبات کا مرہم لگانا تھا۔ میر ہادی کو اس کا بکھرا ٹوٹا وجود اپنے باہوں میں بھر کر سمیٹنا تھا۔ اس کے لیے اپنے اندر ہمت مجتمع کرنے کے لیے وہ یہاں کھڑا اپنے اندر کا غبار باہر نکالتا رہا۔ تبھی افضل حواس بھاگتا سا بھاگا اس کے پاس آیا تھا۔ چھوٹے سائی، لویزا بیگم کو کچھ ہو گیا، جلدی چلیں۔ الفاظ تھے کہ سورہ اسرافیل جو افضل نے اس کے کانوں پہ پھونکا تھا۔ میر ہادی وہیں بیگ پھینک کر اندر کی جانب بھاگا۔ اپنے روم میں آیا تو فرش پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی ممتاز بیگم، اماں سائی، گاؤں کی کچھ بوڑھی اور خواتین اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ کوئی اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں مسل رہا تھا تو کوئی پیروں کے تلوں کو مساج کر رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اس پر آ کر جھکا تھا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ لیزا، ویک اپ، اٹھو پلیز، لیزا آنکھیں کھولو۔ وہ دیوانہ وار اس پر جھکا، اس کا چہرہ تھپتھپا کر اسے پکار رہا تھا۔ امی، ڈاکٹر کو بلائیں، افضل، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ دہاڑا، فون کر دیا، آتی ہوں گی ڈاکٹر۔ میر ہادی، بہو کو بیڈ پر لٹاؤ، ممتاز بیگم نے اس سے کہا، اور آپ لوگ باہر چلیں، ہماری بہو کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ صدمے سے دیکھے ہیں بچی نے، بہت صدمے دیکھے ہیں بچی نے، ممتاز بیگم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میر ہادی نے اسے بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا۔ اماں سائی اور ممتاز بیگم خود رو رو کر نڈال ہو چکی تھی اور کافی مرتبہ میڈیسن بھی لے چکی تھی۔ اب بھی ڈاکٹر آئی اور لویزا کے چیک اپ کے لیے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ میر ہادی ماہی بے آب کی طرح کمرے سے باہر چکر لگا رہا تھا۔ رانا میر ہاشم اور رانا میر دراب مردان خانے میں تھے۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کا اب بھی تانتا بندھا ہوا تھا۔ خواتین لاؤنج میں فرحین کے پاس تعزیت کے لیے آ رہی تھی، کیونکہ ممتاز بیگم اور اماں سائی تو اندر لویزا کے پاس تھی۔ بخت ہزار کوشش کے باوجود امریکہ سے واپس نہیں آ پائی تھی۔ سیاب نے بھی بڑی کوشش کی مگر ممکن نہ ہو پایا۔ میر ہادی، ممتاز بیگم اور اماں سائی بڑی بے چینی سے کمرے کے باہر ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر کچھ ہی دیر میں کمرے سے باہر آئی، ڈاکٹر، کیا ہوا اسے؟ میری مسز ٹھیک تو ہے نا؟ میر ہادی بے چینی سے ڈاکٹر کی جانب لپکا، جو کہ تذبذب کا شکار لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر، ہماری بہو ٹھیک تو ہے نا؟ کیا منہ میں دہی جما لی؟ اماں سائی تو پہلے سے پریشان تھی۔ کچھ ڈاکٹر کی خاموشی پر ہول اٹھے تو ڈاکٹر کو بری طرح جھڑک دیا۔ میں اس بات پر الجھ رہی تھی کہ اس غم کے موقع پر آپ لوگوں کو اتنی بڑی خوشی پر مبارکباد ہی دوں کہ نہیں۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ میر ہادی کا دل زور سے دھڑکا۔ شی از اباؤٹ 3 months پریگننٹ، مگر وہ بہت ویک ہے، مینٹلی اپ سیٹ ہے۔ میں نے میڈیسن دے دی ہے اور انجیکشن بھی لگا دیا ہے، مگر آپ کو مشورہ ضرور دوں گی کہ ان کا چیک اپ جلد از جلد کروائیے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ سب خیر کرے، آمین۔ ڈاکٹر کی بات اتنے غم، صدمے، حبس اور گھٹن زدہ ماحول میں ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی تھی۔ میر ہادی کی آنکھیں بے اختیار ہی تشکر کے احساس سے نم ہوئی تھی۔
اب بس اسے اپنی متاع حیات کی سنبھالنا تھا۔ تبھی وہ اندر روم میں چلا آیا۔ ممتاز بیگم اور اماں سائی نے ہی ڈاکٹر کو رخصت کیا۔ آج زارن کو گئے 40 دن ہو چکی تھی۔ خوشی کی خبر حویلی والوں کے لیے زندگی کی ایک نئی کرن، آس امید کی نئی نوید لے کر آئی تھی۔ اب تو رانا میر ہاشم، رانا میر دلاب کی بھی اکڑ و غرور اب تو کہیں جا سویا تھا۔ اس کی جگہ عاجزی و نکساری نے لے لی تھی۔ اب تو وہ اپنی جمع کی گئی دولت ہر غریب، ہر ضرورت مند کو دیتے دکھائی بھی دے رہے تھے۔ بالا ہی بالا میر ہادی کو معلوم ہوا تھا کہ اس کے والد اور دادا اب ضرورت مندوں کو نوازنے لگے۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ میر ہادی کو حویلی کی جانب سے تسلی تھی، مگر رانا لویزا میر ہادی ٹھیک نہیں تھی۔ وقت کھوئی کھوئی رہتی، گھنٹوں ایک جگہ بیٹھ کر کسی چیز کو گھورتی رہتی، کسی بھی بات کے جواب میں بس ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی۔ کھانا پینا بھی بس برائے نام تھا۔ پہلے تو ہادی کو لگا کہ زارن کا صدمہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر جب زارن کے چہلم کے بعد بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑا تو وہ تشویش میں مبتلا ضرور ہوا تھا۔ تبھی آج ہر کام چھوڑ چھاڑ کر وہ ڈاکٹر حفیظ کے پاس لایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا لویزا کو جو بھی پرابلم ہے مینٹلی ہی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا۔ میر ہادی نے تمام صورتحال ڈاکٹر کو گوش گزار کر دی۔ ڈاکٹر حفیظ نے لویزا کو کافی باتیں کی، ڈھیروں سوال جواب کیے، ایک طرح سے اس کی کاؤنسلنگ کی۔ رانا لویزا میر ہادی، آپ کے بیٹے کی ڈیتھ اللہ تعالیٰ کا حکم تھی، اس کی زندگی اتنی ہی تھی۔ تو آپ اس بیماری کو اور اپنے بیبی کی موت کی ذمہ دار خود کو کیوں سمجھتی؟ کیونکہ میں نے شروع دن سے ہی ناشکری کی ڈاکٹر۔ وہ میری کوکھ میں تھا تب میں نے اپنے مرنے کی دعا کی، حتیٰ کہ اس کے بھی میں نہیں چاہتی تھی وہ پیدا ہو۔ میں اسے اپنے باپ کے قاتل کا بچہ کہتی رہی اس وقت، اس لیے اس سب کی ذمہ دار میں ہوں۔ یہ سب میری ناشکری کا نتیجہ ہے، وہ کھوئی کھوئی سی کہتی بتائے گئی۔ آنسو لڑیوں کی صورت آنکھوں سے بہے۔ پاس بیٹھے میر ہادی نے درد و اذیت کی انتہا سے پہلو بدلا۔ وہ جانے اس عرصے میں اپنے دماغ میں کیا کیا خرافات پالتی رہی۔ غلط، بالکل غلط۔ اللہ تعالیٰ اب جو آپ کو دوبارہ اس عظیم الشان اولاد جیسی نعمت سے نواز رہا ہے، وہ کس کے شکر کا نتیجہ ہے؟ ڈاکٹر حفیظ نے اس کے دماغ کی ابتر صورتحال پر افسوس سے سر ہلایا۔ اگر یہ سب آپ کی ناشکری کا نتیجہ ہوتا تو پیدائش کے دوران ہی موت ہو جاتا۔ اس وقت آپ کو غلط فہمی تھی کہ وہ ایک قاتل کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ تب وہ جیا اور پورے 3 سال آپ کے پاس رہا، مگر اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی۔ اس میں نہ تو آپ ذمہ دار ہیں نہ کوئی اور۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جو کوئی انسان کسی صورت ٹال نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں بھی مومن بندوں کی آزمائش کا ذکر ہے، کبھی بیٹوں کی صورت، کبھی مال کی صورت۔ اور آپ خوش قسمت ہیں لویزا میر ہادی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے لیے آپ کو چنا۔ جانے اللہ تعالیٰ کو کتنی پیاری ہو آپ۔ ڈاکٹر حفیظ بولتے گئے، وہ بغور سنتے رہے۔ مگر ڈاکٹر، میری وجہ سے وہ اپنے بابا سے دور ہو گیا، اتنے کم عرصے کے لیے ہی صحیح، جب تک وہ زندہ رہا میری وجہ سے اپنے باپ کے سائے سے محروم رہا۔ لویزا سسک پڑی۔ اس میں بھی تمہاری کم از کم کوئی غلطی نہیں لیزا، کیونکہ یہ فیصلہ سراسر میرا اپنا تھا میری جان۔ میر ہادی نے اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ خاموش نگاہوں سے میر ہادی کو دیکھتی رہی۔ میر ہادی ڈاکٹر کے اشارہ کرنے پر اسے باہر بٹھا کر آیا، خود اندر کیبن میں آیا۔ ڈاکٹر، واٹس رانگ ود ہر؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میر ہادی بے تحاشا بے چین اور پریشان تھا۔ آپ کی وائف ان کے بیبی کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی ہے مسٹر رانا۔ کچھ تو پہلے دماغی کا چوٹ لگنا، پھر یادداشت کا جاننا، یادداشت واپس آ کر گہرے صدمات سے گزرنا۔ وہ شدید نوعیت کے ڈپریشن میں چلی گئی ہے۔ ان کی گرتی ہوئی صحت اور اسپوائل ہوتی لائف سے بھی اندازہ نہیں لگا پایا آپ کہ ان کی سچویشن کتنی کریٹیکل ہے۔ ڈاکٹر حفیظ نے سنجیدگی سے کہا تو میر ہادی کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ ڈاکٹر، مجھے اس کی سچویشن مت بتائیں، مجھے اس کا حل بتائیے کہ وہ کیسے اس ٹراما سے باہر آ سکتی ہے۔ میں اس کی صحت و زندگی کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گا، کوئی بھی حد پار کر جاؤں گا۔ وہ میری زندگی ہے، میرے جینے کی وجہ۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ پلیز اس کا علاج کیجیے ڈاکٹر۔ ویل، اگر ایسی بات ہے تو انشاءاللہ بہت جلد اس ٹراما سے باہر آ سکتی ہے۔ آپ کی کیئر، توجہ اور محبت بہت جلد انہیں اس کنڈیشن سے باہر لا سکتی ہے، کیونکہ اس وقت انہیں بے تحاشا محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔
ہو سکے تو انہیں آؤٹ آف ٹاؤن لے جائے جہاں وہ ریلیکس فیل کرے، کوئی فکر کوئی یاد انہیں پریشان نہ کرے، اور سب سے ضروری اور اہم بات، ان کی ہر بات ماننا ان کی کیئر کرنے کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر حفیظ نے میڈیسنز بھی لکھ کر دی اور بڑی دیر تک میر ہادی سے تمام معاملات ڈسکس کرتے رہے، اسے سب باتیں ڈیٹیل سے سمجھا دی۔ میر ہادی اسے لیے میر لاج چلا آیا تھا۔ رات ڈنر کا وقت تھا، وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، در و دیوار پر لگی ان پکس کو گھرے جا رہی تھی جو ان کے ایک ایک قیمتی پل کی یادیں تھیں۔ ایلو جان، کیا دیکھ رہی ہو؟ میر ہادی، جو ابھی ابھی ایک بے حد ضروری کام نپٹا کر باہر سے واپس آیا تھا، اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ ادھر ہی چلا آیا۔ قریب بیٹھ کر نرمی سے پوچھا، ہادی، یہ کب کی پکس ہے؟ لویزا نے پوچھا تو میر ہادی چونکا۔ ہمارے نکاح سے اگلے دن کی، میر ہادی نے جواب دیا۔ وہ بس اتنا ہی بول کر پھر خاموش ہو گئی۔ پیدائش کے بعد زارون کو لے کر سب سے پہلے میر لاج تو آئی تھی، اس گھر کے بھی کونے کونے میں اس کی یادیں بکھری پڑی تھی۔ لویزا کو اپنا دم سا گھٹا محسوس ہوا۔ چلو کھانا کھائے ایلو جان، میر ہادی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں۔ میرے میر ہادی، مجھے پاپا والے گھر جانا ہے، شاید وہاں کو سکون ملے۔ ہادی، میری وجہ سے آپ نے خود کو سزا دی اور زارون سے دور ہو گئے تھے، اب میں خود کو سزا دینا چاہتی ہوں آپ سے دور ہو کر۔ میر ہادی، میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میر ہادی شوق سے اسے دیکھے گیا، اس کی بات ماننا ازحد ضروری تھا۔ اوکے، میں لے جاتا ہوں بابا کے گھر، پر میرے ساتھ پرومس کرو کہ وہاں ممتاز آنٹی کے ساتھ رہوں گی تم، اور دوسرا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھوں گی، پرومس؟ میر ہادی نے اسے سینے سے لگایا اور اس سے وعدہ لینا چاہا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی وقت میر ہادی تھوڑی سی تیاری کر کے اس لیے نکلا اور ظفر کو فون کر دیا کہ ممتاز بیگم کو اقبال صاحب والے گھر پہ چھوڑ جائے۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اس گھر میں داخل ہوئے تو لویزا ممتاز بیگم کے گلے لگ کر رو پڑی۔ میر ہادی نے زبردستی اسے چند نوالے کھانے کے کھلائے جو کہ اس نے مشکل زہر مار کیے۔ تبھی وہ پھر سے ضد کرنے لگی کہ میر ہادی واپس چلا جائے۔ میر ہادی ممتاز بیگم کو بول کر کے اس کا کافی سارا خیال رکھے، نہ چاہتے ہوئے بھی بے بسی کے احساس سے چور ہو کر واپس چلا آیا۔ آج دوسرا دن تھا۔ اسے لویزا کو ممتاز بیگم کے پاس اس کے بابا کے گھر چھوڑی، مگر اس شام جو اسے وہاں کی رپورٹ ملی میر ہادی کا دماغ گھما دینے کو کافی تھی۔ جب ممتاز بیگم کا فون آیا، جی آنٹی خیریت؟ لویزا تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے چھٹتے ہی یہی سوال پوچھا تھا۔ نہیں بیٹا، وہ بالکل ٹھیک نہیں، نہ وہ ایسے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تم نے اسے یہ ڈھیل، یہ اسپیس دے کر اچھا نہیں کیا، وہ تو بالکل ہی اپنے آپ سے بیگانہ ہو گئی ہے۔ اجالا بھی آئی تھی، بہت کوشش کی کہ وہ کچھ کھا پی لے، میڈیسن لے لیں، مگر ساری کوششیں بیکار گئی۔ وہ ہماری نہیں سن رہی، اب تم ہی ہے جو کچھ محبت سے، کچھ ڈانٹ پھٹکار کر اسے سیدھا کر سکتے ہو اور زندگی کی جانب لا سکتے ہو، نہیں تو اس نے تو خود کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ممتاز بیگم رو دی تھی۔ میر ہادی کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ آپ فکر مت کریں آنٹی، میں آ رہا ہوں، کرتا ہوں اس کا مزاج درست۔ میر ہادی نے دانت پیسے تھے، فون رکھا اور فوراً گاڑی لے کر نکلا۔ شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے جب اس کی گاڑی لویزا کے بابا کے گھر کے سامنے رکی۔ وہ جھٹکے سے اتر کر باہر آیا اور ڈور ناک کیا۔ ممتاز بیگم نے پوچھ کر دروازہ کھولا۔ وہ اندر آیا۔ کدھر ہے وہ آنٹی؟ میر ہادی نے سن گلاسز اتار کر ادھر ادھر دیکھا۔ اپنے کمرے میں، بس سارا دن یوں ہی اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہے، نہ کوئی بات کرتی ہے، نہ کچھ کھاتی پیتی ہے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی، ہنستی کھیلتی ہماری بچی کو۔ ممتاز بیگم رو دی تھی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، بس کچھ دن میں ہی وہ پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ وہ میری ذمہ داری ہے، اب مجھے اپنی تمام ذمہ داریاں اچھے سے نبھانے آتی ہیں۔ آپ کھانا ٹرے میں لگا کے دیں، اب رانا میر ہادی اپنے طریقے سے اس کے ہوش ٹھکانے لگائے گا۔ میر ہادی نے سکون سے کہا تو ممتاز بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ خوش رہو بچے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کی گود پھر سے اولاد جیسی نعمت سے بھر دے، وہ بول کر کچن کی جانب چلی گئی۔ بند گھر جیسے اوندھا پڑا ہوا تھا۔ کتنی مشکل سے ممتاز بیگم نے اسے پھر سے رہنے کی قابل بنایا تھا، صرف اور اس پگلی لڑکی کی خواہش کے احترام میں کہ وہ اپنے بابا کے گھر رہنا چاہتی تھی۔ میر ہادی لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ ممتاز بیگم کھانے کی ٹرے بنا کر
आई और मीर हादी को ट्रे थमा दी। मीर हादी खाने की ट्रे ले आहिस्तगी से रूम में दाखिल हुआ। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली थी। ध्यान जाने किधर था कि मीर हादी की मौजूदगी से तक से बेखबर थी। हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था। तुम्हें ही लादवा होकर हमारा मर्ज की दवा होना था। चलो हम फर्ज करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी क्या हमें हमें ही पे फर्ज होना था। मीर हादी बड़े गौर से उसे देखे गया। वो सुकून से बेड के पास पड़े सोफे पर बैठा था। क्या था उसकी किस्मत में? कभी वस्ल की पुरलुत्फ घड़ियां, कभी हिजर के अजाब। कभी मीर हादी ने उसे खुद से दूर कर दिया, कभी उसने मीर हादी को दूर कर दिया। मगर फिर भी राना मीर हादी का दिल था, जिसमें रोशन उसकी मोहब्बत के जलते दिए कभी बुझ नहीं पाए थे। हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती भर भर के तेरे हिजर में हाथ उठाए हैं। तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया। दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार गए किया। तुम जीत गए हम हारे तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हमसा कोई हारा ना होगा। तो बोल कफारा ओ यारा, बोल कफारा क्या होगा। वो बाल सुलझाती अचानक पीछे मुड़ी थी जब नजर सामने उठी और पलटना भूल गई थी। कितनी मोहब्बत की थी उस शख्स से, जान और रूह में बसा था उसे। उसकी हर गलती के बावजूद जब उसने अपनी हर गलती का कफ़ारा अदा किया, तो लवीज़ा उसे रग जान में बसाती चली गई। उसको अपनी हर आती जाती सांस में, अपनी धड़कन में बसाती चली गई। वो शायद इतना उसके दिलो दिमाग पर हावी था कि उसे अक्सर तसव्वुर में उसे अपने पास पास महसूस होता था। अब भी शायद ये उसी का तसव्वुर ही था कि दिल की धड़कनों से निकल कर वो उसके सामने बड़ी शान से विराजमान था। हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया। आँखों ने आँखें पढ़ पढ़ के तुझे विर्द बना के याद किया। तुझे प्यार किया तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया? और जुर्म किया है तू भी बता, ये जुर्म की क्या है सज़ा? तुम ही हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की। लवीज़ा काफ़ी देर से एक जगह पर खड़ी उसे देखे जा रही थी। जब वो अपनी जगह से उठा और आहिस्तगी से चलता हुआ उसके बेहद करीब चला आया था, लवीज़ा ने एक लंबी सी गहसास खींचकर उस शख्स के वजूद से उठती परफ्यूम की दिलफरेब महक अपने रूह में उतारी। मीर हादी ने हाथ आगे बढ़ाया और उसकी पिछली गर्दन के गिर्द लपटकर एक झटके से उसे अपने बहुत करीब अपने रूबरू किया। व्हाट द हेल! राना लवीज़ा मीर हादी, चाहती क्या हो तुम आखिर? मेरे पहले बेबी का तो ख्याल नहीं रख पाई, अब क्या इसे भी नुकसान पहुंचाना चाहती हो? अल्फाज था कि नश्तर जिनसे उस शख्स ने जानबूझकर उसके ज़ख्म वजूद को एक मर्तबा फिर से उधेड़ा था। ये क्या कह रहे हैं आप? वो फटी फटी आंखों से उसे देखे गई। क्यों झूठ बोल रहा हूँ मैं? अगर बकवास कर रहा हूँ तो खाना क्यों नहीं खा रही? मेडिसिन क्यों नहीं ले रही है? हाँ, मीर हादी ने उसे झंझोड़ा, बल्कि रूह तक झंझोड़ा। वो उसकी के सीने में मुंह देकर फूट फूट कर रो दी। मीर हादी, मैं ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तो फिर ठीक है, ये तब साबित होगा जब तुम मेरे हाथों से खाना खाओगी। मीर हादी ने नरमी से उसे बेड पर बिठाया, ट्रे सामने रखकर छोटे छोटे निवाले से खिलाता रहा, जिन्हें वो बड़ी शराफत से निगाहें झुकाए खाती रही। वाकई उसे उसने स्पेस देकर गलती की। थोड़ा मान, थोड़ा धौंस, थोड़ा गुस्सा और ढेर ढेर सारी मोहब्बत इसका इलाज था। तो वो अब उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ने वाला था। वो खाना खा चुकी तो मीर हादी ने उसे मेडिसिन दी। मेडिसिन देकर वो उसे काफ़ी देर बातें करता रहा। फिर मीर हादी ने उसे ईशा की नमाज अदा करने के लिए बोला और ख़ुद भी नमाज अदा करके आया। लवीज़ा को वाकई बेतहाशा सुकून मिला था। फिर वो तीनों मुमताज़ बेगम के पास बैठे रहे। ज़फ़र और उसकी बेगम और बच्चे भी चले आए थे, तो काफ़ी रौनक हो गई। लेट नाइट तक वो बातें करते रहे। बच्चों की शरारतें, एक हंगामा सा बरपा था। लवीज़ा काफ़ी दिनों के बाद मुस्कुराती नज़र आ रही थी। मीर हादी को सुकून आया।
رات کافی ہو چکی تھی، ظفر لوگ واپس چلے گئے۔ ممتاز بیگم بھی آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ لویزا کا ہاتھ تھامے کمرے میں آیا تھا، پیچھے مڑ کر ڈور لاک کیا، اپنی شرٹ اتار کر ایک سائیڈ رکھ دی۔ اب آپ جائیں، میں خیال رکھوں گی اپنا، اب ٹھیک ہوں۔ وہ توڑ توڑ کر لفظ ادا کرتی جھجکتی بولی تو میر ہادی کے لبوں پر مسکان رہی۔ آج میں ادھر ہی سوؤں گا، کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میر ہادی نے کہا تو پہلی بات پر شاکڈ ہوئی، دوسری بات پر الجھی۔ آپ ادھر کیوں سوئیں گے؟ وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ کیوں؟ کون روک سکتا مجھے ادھر سونے سے؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے بولا، مگر آنکھوں میں بے حد شرارت چمک رہی تھی۔ ہم کدھر جائیں گے؟ اس نے سوال ہی بدل دیا۔ وہ صبح کو ہی بتاؤں گا۔ وہ شٹلیس اس کے قریب آیا، لویزا بے اختیار ہی پیچھے ہٹی۔ آخر پیچھے دیوار سے لگی تو قدم رکنے پڑے۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھے گیا۔ لویزا کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے، سامنے والے کی نگاہوں میں بھی اتنی تپش تھی کہ وہ سلک کر رہ گئی۔ مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ اس کے پہلو سے بچ کر نکلنے لگی، جب میر ہادی کے ہاتھوں نے اس کے کندھوں سے تھاما۔ دہکتے لب ماتھے پہ رکھے، لویزا کو لگا ماتھے پہ جلتا انگارہ رکھا گیا۔ وہ یوں ہی اس کے وجود پر اپنی محبت کے پھول بکھیرتا اس کی گردن تک آیا تھا۔ ہادی، اس کی سانسیں اکڑی تھی، اتھل پھتل ہوتی سانسوں کے بیچ وہ اس کی شدتیں اپنے وجود پر بمشکل برداشت کر رہی تھی۔ لیزا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے دور کرنا چاہا، جب ہمیشہ کی طرح اس نے وہ ہاتھ تھام کر اپنے کندھے پہ رکھے تھے اور خود اس کے گداز گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں کو اپنے لبوں کی ہونٹوں کی مچلتی گرفت میں لیا تھا۔ ہاتھ کمر کے گرد لپیٹا اس پر مکمل دسترس حاصل کر گیا۔ کافی دیر وہ خود کو سیراب کرتے رہا، جب لیزا کی برداشت کی حد پار ہوئی تو اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پورا زور لگا کر خود سے دور کیا۔ لویزا سینے پہ ہاتھ رکھ کے گہرے گہرے سانس بھرتی، بے قابو ہوتی دھڑکنوں پہ قابو پانے کی کوشش کرتی بیڈ پر آ کے لیٹ گئی۔ وہ مسکراتا بیڈ پر آ کے اس کی پشت کے پیچھے سے اس کے پہلو میں لیٹ گیا تھا۔ کچھ دیر سکون رہا، مگر لویزا کی سانس اٹکی جب کمر پر میر ہادی کے ہونٹ سفر کرتے محسوس ہوئے۔ پچھلے گلے کی ڈور کھول کر کندھوں سے شرٹ کھسکائی گئی تھی۔ دہکتے لب کندھے پہ رکھے تو لویزا کو لگا اس کی روح فنا ہو چکی ہے۔ لویزا نے شیک مٹھیوں میں دبوچی تھی۔ ہادی، یہ کیا کر رہے آپ؟ لویزا بمشکل ہی بول پائی تھی۔ کچھ نیا تو نہیں ہے؟ سکون سے دیے گئے جواب نے اس کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ میر ہادی نے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ ہادی، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ لویزا نے اس کے سینے میں منہ دے کر جائے فرار ڈھونڈنی چاہی۔ یہ بہانہ بھی نیا نہیں ہے۔ کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھیجا۔ ہادی، آپ یہاں کرنے کیا آئے ہیں؟ جھنجھلا کر پوچھا۔ تمہارے ہوش ٹھکانے لگانے آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ مگر میر ہادی نے اس کی بولتی بند کی تھی۔ کمفرٹر درست کرتا وہ لائٹ آف کر گیا تھا۔ وہ حویلی والوں سے مل کر اسے لیے پھر سے ایبٹ آباد آیا تھا، اپنا ہر فرض نبھا رہا تھا، ہر ذمہ داری پوری کر رہا تھا۔ ایبٹ آباد کے خوشگوار ماحول، میر ہادی کی محبت، توجہ، کیئر نے اس کی طبیعت پر مثبت اثرات مرتب کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ مسکرانے لگی تھی، زندگی کی جانب لوٹنے لگی تھی۔ کچھ اپنے وجود میں پلنے والے دو اور وجودوں کا احساس اس میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دیا تھا۔ وہ تقریباً 2 ماہ ایبٹ آباد میں رہے۔ یہ دن کافی خوشگوار ماحول میں گزرے۔ پھر وہ اسے لیے حویلی لوٹا، جہاں اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا گیا۔ ممتاز بیگم اماں سائی نے اس کا بے تحاشا خیال رکھا۔ میر ہادی کی محبت اور کیئر نے اسے کسی حد تک پچھلا غم بھلانے میں کافی مدد کی تھی۔ وقت کسی کے لیے کب رکتا ہے؟ ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے، جب ایک مرتبہ پھر حویلی میں رونق اور بہار اتر آئی تھی۔ ظفر اور اس کی فیملی ممتاز بیگم اجالا عالی حویلی آئے تھے۔ لویزا کا لاسٹ منتھ تھا، آپریشن کی ڈیٹ قریب ہی تھی۔ وہ سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی، جب تھکاوٹ سی محسوس ہوئی۔ میں آرام کروں گی اب، لویزا بول کر آہستگی سے قدم اٹھاتی وہاں سے اٹھی تھی اور اپنے روم کی جانب گئی۔ وہ دیکھ نہیں پائی تھی، جب کارپیٹ میں پاؤں الجھا اور رپٹ کر گری۔ اس کی دلدوز چیخ پوری حویلی میں گونجی تھی۔ حویلی میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ مردان خانے میں سے میر ہادی، علی، ظفر، میر دراب اور میر ہاشم بھی اندر چلے آئے۔ لویزا کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ رخ زندگی نے موڑ لیا کیسا، ہم نے سوچا نہیں تھا کبھی ایسا،
ایک مرتبہ پھر زندگی میں موڑ آیا جب اسے اپنی اولاد اور اپنی محبوب بیوی میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ ڈاکٹر پیپرز لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مسٹر رانا پلیز جلدی فیصلہ کریں، بلیڈنگ کافی ہو چکی ہے، آپ کو بیبیز اور اپنے وائف میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، بیبیز 2 بیٹے ہیں آپ کے۔ ڈاکٹر نے بتانا ضروری سمجھا۔ اس نے زخمی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا، تبھی اندر سے نرس آواز باختہ سے باہر آئی تھی، ڈاکٹر پیشنٹ بہت پینک کر رہی ہے اور اپنے ہسبینڈ سے ملنا چاہتی ہے۔ سسٹر نے کہا تو ڈاکٹر چونکا اور میر ہادی کو سر ہلا کر اندر جانے کی اجازت دی تھی۔ وہ آپریشن تھیٹر میں آیا تھا، لویزا کے چہرے پر آکسیجن ماسک تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنے قریب بلایا۔ میر ہادی تڑپ کر آگے بڑھا تھا، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے اوپر جھکا۔ لیزا میری جان۔ لویزا نے دوسرا ہاتھ سے اپنا آکسیجن ماسک اتارا تھا۔ ہادی آپ کو میری قسم، بچوں کو بچا۔ اس کی بات سمجھ کر میر ہادی کی روح کانپ اٹھی تھی۔ شٹ اپ رانا۔ لویزا میر ہادی جسٹ شٹ اپ۔ میری بات غور سے سنو، اگر خدا نہ کرے یہ موقع زندگی میں سینکڑوں مرتبہ بھی آئے تو میں ہر مرتبہ تمہیں چنوں گا۔ میری جان، تم ہو تو میں ہوں، تمہارے ہونے سے میرا وجود ہے، ایک پل بھی نہیں جی پاؤں گا تمہارے بغیر، سنا تم نے؟ سائن کر چکا ہوں میں۔ رانا میر ہادی نے اس کا ماتھا چوما اور نم آنکھیں لیے آئی سی یو سے باہر آ گیا۔ رانا میر دراب میر ہاشم کب سے سجدے میں گرے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ اب تو سال ہونے کو تھا، انہوں نے اپنے مال و دولت کافی زیادہ مقدار میں حقداروں میں بانٹ چکے تھے۔ جانے کون سی اللہ تعالیٰ کو پسند آئے، جانے کون سا حقدار کو دیا کام آ جائے، دکھی دل سے نکلنے والی جانے کون سی دعا کام آ جائے، تشکر کے احسان سے نکلا جانے والا کون سا آنسو غموں کے بڑھتے الاؤ کو ٹھنڈا کر دے۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے اور ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور ماں اور بچے تینوں محفوظ تھے۔ رانا میر ہادی، رانا میر ہاشم، رانا میر دراب تینوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ 4 سال بعد۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ارحم اینڈ ارحم۔ سب کلیپنگ کر کے ان کو وش کر رہے تھے۔ حویلی میں خوشی اور پرمسرت رونق کی جیسے بارات آئی تھی، جشن کا سماں تھا۔ امریکہ سے بخت اور سیاب بھی تقریب میں شامل ہونے کو آئے تھے، جن کی گود میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ اجالا، علی، ممتاز بیگم اور ظفر کی ساری فیملی خوشیوں کی چمک سے چہرے کھلے ہوئے تھے۔ تبھی رانا میر ہادی اپنے 2 سال کی ننھی پری کو اٹھائے لویزا کے قریب آیا تھا۔ یہ رو رہی ہے ایلو جان، بالکل اپنی ممی پہ گئی ہے، کڑوی جونیئر ایلوویرا کہیں کی۔ میر ہادی نے مروش کو چٹاچٹ چومتے لویزا کی گود میں تھمایا، جو بالکل اپنی مما کی کاربن کاپی تھی۔ اور وہ دیکھیں کڑوے کریلے کیک کا کیا حشر کیا ہے، آپ کے آفتوں نے سب بچوں کے منہ بگاڑ دیے ہیں۔ وہ بھی منہ بنا کر بولی۔ میر ہادی لاؤنج کا حشر دیکھ کر قہقہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ حویلی میں خزانوں کے منہ ہر ضرورت مند خاص و عام کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ یہاں سے جتنا ضرورت مندوں کو نوازا جاتا تھا، مال و زر میں اتنی ہی برکت پیدا ہو جاتی تھی۔ میر ہادی نے تمام غیر قانونی کام بند کروا دیے تھے، اب حویلی میں رزق حلال کی ہی برکت تھی۔ بخت، سیاب، اجالا اور علی، میر ہادی، لویزا اور سب بچے آج فارم ہاؤس اور کھیتوں میں گھومنے آئے تھے۔ بخت کا 4 سالہ ارشمان براؤن آنکھوں والی 2 سالہ منزا حیرت سے پنجاب کے نظارے دیکھ رہے تھے۔ پہلی مرتبہ جو آئے تھے، اب وہ فارم ہاؤس میں ہی آرام کر رہے تھے۔ علی اور اجالا بھی اپنے دونوں پرنسس کے ساتھ اپنی گاڑی میں گھومنے چلے گئے تھے۔ میر ہادی، لویزا، ارحم اپنی گاڑی میں گرین ہاؤس کی جانب آئے تھے، جبکہ چھوٹی گڑیا مرویش اپنی دادو ممتاز بیگم کے پاس تھی۔ وہ ٹیوب ویل کے پاس آ کر رکے تھے۔ افضل بچوں کو گرین ہاؤس لے جائے، ہم ابھی آتے ہیں، میر ہادی نے کہا تو افضل بچوں کو گرین ہاؤس لے گیا۔ ہادی اور لویزا ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر گھوم رہے تھے جب لویزا کا پاؤں پھسلا اور گیلی مٹی میں بھر گیا۔ میر ہادی اسے واپس گاڑی تک لایا۔ میر ہادی نے بہت نرمی سے اسے کمر سے تھام کر گاڑی کے بونٹ پر بٹھایا تھا۔ لویزا نے اسے بغور دیکھا، بلو جینس کی پینٹ، لائٹ پنک شرٹ اور اوپر جینس کی بلو جیکٹ پر بلیک سن گلاسز لگائے وہ بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار شخص اب گاڑی میں سے اسنیکس والا شاپر خالی کر کے ٹیوب ویل تک گیا، شاپر میں پانی بھر کر لایا اور اب گاڑی میں بیٹھی لیزا کے مٹی لگے پاؤں پانی سے دھو رہا تھا۔
آس پاس کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین دلچسپی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے چھوٹے سائی کو دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو ایلو جان؟ میر ہادی نے مسکراتے اس سے پوچھا، جبکہ بھرپور توجہ اپنے کام کی جانب تھی۔ ایک کڑوے کریلے کو دیکھ رہی ہوں جنہوں نے مجھے پیاز ہی سمجھ لیا ہے، جن کے بغیر ان کی محبت کا سالن تیار نہیں ہوتا۔ تبھی مجھے بچوں کے ساتھ جانے کی بجائے اپنے پاس روک لیا، لویزا جل کر بولی، جبکہ میر ہادی اس کی مثال پر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ ہاں سچ بولا، پیاز ہی تو ہو، تبھی بیچارے باپ بیٹوں کی سختی آئی رہتی ہے، رلاتی رہتی ہو۔ میر ہادی نے اسے چھیڑا، وہ بھنائی۔ ہادی میں ہاں ہاں پتہ ہے، منہ چوم لوں گی میرا۔ اب چلو، میری آفتیں انتظار کر رہی ہوں گی۔ ہادی نے اس کی بات کاٹتے پھر اسے کمر سے تھام کر گاڑی سے نیچے اتارا۔ اس کا ہاتھ تھام کر کھیتوں سے گزر کر گرین ہاؤس کی جانب قدم بڑھائے، جہاں بچے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ موسم کافی خوشگوار اور سہانا سا تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے دوش پر لویزا کے گھنے سیاہ بال ہوا سے اڑے، سیاہ پیروں تک فراق میں وہ مومی گڑیا اس کے ساتھ ہم قدم ہمیشہ کی طرح اسے بری طرح ڈسٹرب کر گئی تھی۔ میر ہادی نے بالکل اچانک بیچ راستے میں اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنے بے حد قریب کیا۔ یہ کیا ہادی، آپ پاگل ہو گئے؟ وہ بری طرح بوکھلائی تھی اس کی اس فولوورانہ حرکت سے۔ پاگل نہیں ہوا، کھیت میں چوہا میرا دوست گم ہے، اس سے بچایا تمہیں۔ میر ہادی نے دانتوں تلے لب دبا کر اسے گلے سے لگایا۔ کدھر ہادی؟ تمہارے پیچھے، پاؤں میں۔ واٹ؟ ہادی مجھے اٹھا لے پلیز، وہ روحان سی ہوئی۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ دو نین کے مترادف ہادی نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ کدھر ہے چوہا، دکھائیں مجھے۔ اس نے میر ہادی کی گردن کے گرد بازو حمائل کر کے نیچے دیکھا تو کچھ نہیں تھا، جبکہ وہ مسکراتا جھک کر اس کے گال پر اپنے حدت لب رکھ چکا تھا۔ لویزا نے کڑے تیور سے اسے دیکھا۔ ہادی، وہ باہر آ جائیں گے، وہ دانت پیس کر بولی۔ تبھی وہ دونوں ہاتھ تھامے گرین ہاؤس سے نکل کر باہر آئے تھے۔ ہے بابا، کا ہوا مما کو؟ ارحم مما کو یوں بابا کی گود میں دیکھ کر گھبرایا۔ او نو نو، تجھ نہیں ہوا، بابا نے پھر سے مما کو ریٹ سے ڈرایا ہوگا۔ ارحام بے حد شرارت سے بولا۔ میر ہادی مسکرا، جبکہ لویزا کانوں تک سرخ ہوئی، جھٹپٹا کر میر ہادی کی گود سے نیچے اتری۔ ارحام اور ارحم ہائی فائی کر کے قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ ان سب نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور حویلی واپس آ گئے۔ سارے بچے حویلی کے لاؤنج میں کھیل رہے تھے، جبکہ مہروش لویزا کی گود سے اتر کے اب چھوٹے چھوٹے پیروں سے چل کر میر ہادی کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ چھوٹی سی مرچی نے مما کی بجائے سب سے پہلے بابا کہا تھا۔ میر ہادی تو نہال ہو گئے، جبکہ لویزا کافی جلیس ہوئی تھی۔ مما مما، ارحم اور ارحام دونوں آ کر لویزا کے گلے سے لپٹے تھے۔ میر ہادی اپنے پرنسس کو اٹھائے مسکراتا ان کے قریب چلا آیا۔ پاس ہی سب بیٹھے تھے، رانا میر درہ، میر ہاشم، اماں سائی، ممتاز بیگم بچوں کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں دیکھ مسکرا رہے تھے۔ حویلی کی در و دیوار سے شادمانی جھلک رہی تھی۔ کسی بات پر میر ہادی نے لویزا کے بھی ماتھے پر لب رکھ کر اسے چھیڑا، آس پاس جیسے زندگی مسکرا اٹھی ہو۔ اسی کے ساتھ یہ ناول ختم ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی ضرور بتائیے گا، اور اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں آپ لوگ ضرور حوصلہ افزائی کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں، نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی ہی ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔